अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? मेरी आवाज आप लोगों को क्लियर आ रही है? ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। शुरू करते हैं आज का सेशन। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद, फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, रब्बना ज़िदना इल्मा, आमीन या रब। और जो लोग ईमान लाए और उन्होंने नेक अमल किए, हम उन्हें नेक लोगों में जरूर दाखिल करेंगे। आप देखिए, अल्लाह की खातिर जब हम कुछ भी कुर्बान करते हैं ना, पलट के अल्लाह ताला उससे बेहतर हमें देता है। अगर हम ईमान लाकर नेक अमल करेंगे तो अल्लाह का वादा क्या है, हम उन्हें नेक लोगों में जरूर दाखिल कर देंगे। और ये सारी अंबिया ने मांगा है कि अल्लाह ताला हमें नेक लोगों में दाखिल करो, क्योंकि मौत के बाद हम किन किन लोगों के साथ उठाए जाएंगे ये बहुत मैटर करता है। और लोगों में से बाज वो हैं जो कहते हैं कि हम अल्लाह पर ईमान लाए, फिर जब अल्लाह ताला की राह में उन्हें ईजा दी जाती है तो वो लोगों के सताने को अल्लाह ताला के अजाब के बराबर ठहराते हैं। और अगर आपके रब की तरफ से मदद आ जाए तो वो जरूर कहेंगे बेशक हम तुम्हारे साथ थे। क्या जो कुछ जहां वालों के सीनों में है अल्लाह उसे खूब जानने वाला नहीं? अल्लाह को पता है ना। आप देखिए मुनाफिक क्या करते थे। जरा सा कोई लोगों की तरफ से तकलीफ आई, मैं ही क्यों, मेरे साथ ही क्यों, अल्लाह को मैं ही मिली क्या? नाउज बिल्ला। वो लोग अल्लाह के अजाब के बराबर ठहराते हैं आजमाइशों को, फितनों को। अल्लाह से हमने ना हिफाजत मांगनी है कि अल्लाह ताला हमें हमारी हिफाजत कर लोगों की आजमाइशों से, फितनों से। ओके। कभी कभार हमारे माँ बाप हमारे लिए आजमाइश बन जाते हैं, कभी शौहर, कभी बच्चे। तो हमें ना किताबुल फितन, आप देखिए एक टॉपिक है जो हर हदीस की किताब में इस टॉपिक को स्पेशली, मतलब ये चैप्टर है जिसका टॉपिक क्या है, टाइटल है किताबुल फितन। इसको जरूर पढ़ना चाहिए। ओके। जरूर इसका इल्म हासिल करना चाहिए कि फितने किस किस तरह के होते हैं और उससे डील कैसे करना है। कुरान और सुन्नत में हमारी क्या रहनुमाई की गई है कि फितनों के वक्त में हमने क्या करना चाहिए। ओके। तो अल्लाह ताला ने क्या कहा कि अल्लाह अल्लाह जानता है ना, हमारे दिल का हाल अल्लाह जानता है और हमारे नियतों के मुताबिक हमारे साथ मामला किया जाएगा। तो अगर हमारी नियतें साफ है और हम अल्लाह के खातिर ईमान लाके नेक अमल करते हैं तो अल्लाह ताला जरूर हमारा साथ देगा, हमारी मदद करेगा। ओके। और जब हम पर, यानी हमारे ईमान के इम्तिहान के लिए जब हम पर अल्लाह की तरफ से आजमाइश आती है तो उसको अजाब नहीं समझना है, क्योंकि मुनाफिक उसको अल्लाह का अजाब समझता है। अल्लाह का अजाब बहुत बड़ी चीज है। ये छोटी मोटी आजमाइशों से जो अल्लाह हमें गुजारते हैं वो अजाब नहीं होता है। ओके। वो अल्लाह ताला हमारे ईमान को टटोल रहा होता है कि हम किस तरह से हर हाल में अल्लाह के बन के रहते हैं, नेक बन के रहते हैं। और अल्लाह ताला उन्हें जरूर जाहिर करेगा जो ईमान लाए, और वो मुनाफिकों को भी जरूर जाहिर करेगा। अल्लाह ताला से हमने दुआ करना चाहिए कि या मुकल्लिबल कुलूब सब्बित कल्बी अला दीनिक, या मुसर्रिफल कुलूब सरिफ कुलूबना अला तौअतिक, आमीन या रब। कि हर हाल में अल्लाह ताला हमें दीन पर जमाए रखे। और जिन लोगों ने कुफ्र किया उन्होंने ईमान वालों से कहा तुम हमारे रास्ते की पैरवी करो और हम तुम्हारे गुनाह उठा लेंगे। क्या कहा था काफिरों ने? तुम हमारे रास्ते की पैरवी करो, हम तुम्हारे गुनाह उठा लेंगे। हालांकि वो उनके गुनाहों में से कुछ भी नहीं उठाएंगे, बेशक वो झूठे हैं। जो माँ बाप अगर कहेंगे ना कि मैं जो बोल रही हूँ वो करो, भले वो अल्लाह की नाफरमानी है, तुम्हारे गुनाह मैं ले लूंगी, तो कोई माँ या कोई बाप किसी का गुनाह नहीं लेने वाले। कोई शौहर, कोई औलाद हमारा गुनाह नहीं उठाने वाले। कोई किसी का गुनाह नहीं उठाने वाला। अगर कोई कहता भी है ना कि तुम ये करो हम तुम्हारे गुनाह उठा लेंगे, वो झूठे हैं। और यकीनन वो अपने बोझ और अपने बोझों के साथ कई और बोझ जरूर उठाएंगे, क्योंकि उन्होंने जो असर डाला ना, जो इन्फ्लुएंस किया, खुद के गुनाह का भी और दूसरों को भी जो गुनाह का हुक्म दिया, उसका बोझ भी उनके ऊपर आएगा। और जो कुछ वो झूठ गढ़ रहे हैं, रोजे कयामत उनके मुतालिक उनसे जरूर पूछा जाएगा। सवाल करेगा अल्लाह ताला, क्यों तुमने ये झूठ गढ़ा? आप देखिए हमारे अमाल के साथ साथ हमारे असरात भी, कि हम क्या असर छोड़ रहे हैं, वो भी हमारे नामा अमाल में लिखे जा रहे हैं। और जब हिसाब होगा तो दोनों का होगा, काउंटिंग दोनों की होगी कि हमने क्या किया और क्या असर छोड़ा।
اور بلا شبہ ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف بھیجا، چنانچہ وہ ان میں 50 کم 1000 سال رہا، پھر انہیں طوفان نے اس حال میں پکڑ لیا کہ وہ ظالم تھے۔ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ ہمیں کتنی لمبی زندگی ملتی ہے، فرق اس سے پڑتا ہے کہ جتنی بھی ملی ہے اس کو ہم ایمان اور عمل صالح کے مطابق گزارتے ہیں یا نہیں۔ کبھی کبھار کسی کو چھوٹی عمر ملتی ہے، 12 سال، 15 سال، 10 سال، لیکن اسی عمر میں وہ لوگ قرآن حفظ کر کے دنیا سے چلے جاتے۔ کسی کو پوری زندگی مل جاتی ہے لیکن ان کو کبھی قرآن کا ایک لفظ بھی پتا نہیں ہوتا ہے کہ اللہ نے کیا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ فرق نہیں پڑتا ہے کہ کس کو کتنی عمر ملی ہے، فرق یہ اس سے پڑتا ہے کہ اس عمر میں تم نے کیا کیا ہے، کیا حاصل کیا ہے، آخرت کتنی کمائی۔ پھر ہم نے اسے اور کشتی والوں کو نجات دی، اور ہم نے اس کشتی کو دنیا والوں کے لیے عظیم نشانی بنا دی۔ اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا جب اس نے اپنی قوم سے کہا تم اللہ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرو، یعنی اللہ سے، اگر تم جانتے ہو تو یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے۔ اگر تمہارے پاس علم ہے، آپ دیکھیں علم بہت ضروری ہے۔ تم تو اللہ کے سوا بتوں ہی کی عبادت کرتے ہو اور تم جھوٹ گھڑتے ہو، بلا شبہ اللہ تعالیٰ کے سوا جن کی تم عبادت کرتے ہو وہ تمہارے لیے رزق کا اختیار نہیں رکھتے۔ اللہ کے سوا کوئی اور ہمیں رزق نہیں دے سکتا، لہٰذا تم اللہ کے یہاں رزق تلاش کرو، اللہ سے مانگو رزق، اور حلال رزق کمانے کی کوشش کرو اللہ سے دعا مانگ کے، کیونکہ دینے والا اللہ ہے، اور تم اسی کی عبادت کرو اور تم اسی کا شکر کرو، تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ آپ دیکھیں یہاں پہ جو سب سے بڑی دعوت جو ابراہیم علیہ السلام نے اس چیز کو ہائی لائٹ کیا کہ اللہ کے سوا کوئی اور تمہیں رزق نہیں دے سکتا، کسی اور کے ہاتھ میں رزق کا اختیار نہیں ہے۔ لیکن آج آپ دیکھیے ہم عموماً جو چیز دیکھا جاتا ہے، کیا دیکھا جاتا ہے کہ رزق کے خاطر لوگ اللہ کو چھوڑ دیتے ہیں، جبکہ اللہ ہی رزق دینے والا ہے۔ اور اگر تم جھٹلاؤ تو تم سے پہلے کئی امتوں نے جھٹلایا ہے، اور رسول کا کام تو صرف کھلا کھلا پہنچا دینا ہے۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا، کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ اللہ تعالیٰ مخلوق کو پہلی بار کیسے پیدا کرتا ہے، پھر وہ اسے لوٹائے گا؟ بلا شبہ یہ اللہ پر بہت آسان ہے۔ اب دیکھیے کفار مکہ کو لگتا تھا کہ اگر وہ ایمان لے کر آ جائیں گے تو ان کی عزت چلی جائے گی، پھر ان کے پاس انہیں رزق جو ان کو مل رہا ہے کہ وہ کیونکہ مکہ والے ہیں، کعبہ کے متوالی ہیں، تو اس وجہ سے جو ان کے پاس ہر طرف سے بزنس آ رہا ہے عمرہ کرنے والے اور حج کرنے والوں کا، تو ان کو لگتا تھا کہ یہ سب لوگ ناراض ہو جائیں گے اگر ہم نے بتوں کو ہٹا دیا، اور پھر ہمارے پاس روزی روٹی نہیں آئے گی۔ آپ دیکھیں سبحان اللہ، رزق دینے والا تو اللہ ہے نا۔ آپ دیکھیں جو عورتیں رزق کے لیے پریشان ہوتی ہیں نا، ان کو لوگ جو غلط لوگ ہوتے ہیں نا ان کو کہتے ہیں تم فلاں بابا کے پاس جاؤ اور تمہارے مسئلے سالو ہو جائیں گے۔ کچھ نہیں، اللہ کے سوا کوئی اور رزق نہیں دے سکتا، کوئی اور مشکل کشا نہیں ہے اللہ کے سوا، کوئی اور شفا دینے والا نہیں ہے، یہ سب کچھ اللہ ہی کی طرف سے ہے، اللہ دیتا ہے۔ اوکے، تو جو صحیح سبب ہوتے ہیں نا، صحیح اسباب اختیار کرنا چاہیے، غلط اسباب نہیں، شرک کفر بدعت نہیں، صحیح اسباب استعمال کرو۔ کہہ دیجئے تم زمین میں چلو پھرو، پھر دیکھو اس نے مخلوق پہلی بار کیسے پیدا کی، پھر اللہ ہی دوسری بار پیدا کرے گا۔ بلا شبہ اللہ ہر شے پر خوب قادر ہے، وہ جسے چاہے عذاب دے گا اور جس پر چاہے رحم کرے گا، اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ آپ دیکھیں بار بار آ رہا ہے کہ تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے، اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ دیکھیں ہمیں نا اصل ٹینشن نا اس کا نہیں ہونا چاہیے کہ آج دن بھر ہم کیا کھانا کھائیں گے وغیرہ وغیرہ، وہ تو اللہ تعالیٰ یعنی ہم دن بھر کھانا پکانے سے لے کے اور جو بھی ہماری ذمہ داریاں وہ تو ہم پورا کرتے الحمدللہ، وہ تو اللہ کے فضل سے روزی اللہ نے دیا ہے الحمدللہ، اللہ کے فضل سے تو وہ کھاؤ پیو، اللہ نے اس سے منع نہیں کیا کہ جو حلال روزی ہمیں ملی ہے اور جو پاکیزہ کھانے کی چیزیں ہمارے پاس ہے وہ کھانے میں کوئی پرابلم نہیں، وہ تو اللہ نے خود ہی کہا ہے کہ تم کھاؤ اور شکر ادا کرو، ٹھیک ہے۔ پرابلم کب ہوتی ہے؟ جب ہم یہ بھول جاتے کہ ہم نے لوٹ کر اللہ کے پاس جانا ہے اور اس کے پاس حساب دینا، تب پرابلم ہوتی ہے۔ اوکے، اور تم اللہ کو نہ زمین میں عاجز کرنے والے ہو اور نہ آسمان میں، اور تمہارے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی دوست ہے اور نہ کوئی مددگار، اور جن لوگوں نے اللہ کی آیات اور اس کی ملاقات کا انکار کیا وہی لوگ میری رحمت سے نا امید ہو چکے ہیں اور انہی کے لیے دردناک عذاب ہے۔
آپ دیکھیے جب ایک انسان اللہ کی رحمت سے نا امید ہو جاتا ہے نا، پھر وہ ایسے گناہ کرتا ہے، پھر اس کے لیے دردناک عذاب کے دروازے کھل جاتے ہیں، سبحان اللہ. اوکے. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس طرح کے دردناک عذابوں سے محفوظ رہیں، تو ہم نے ہمیشہ پر امید رہنا ہے، اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہیں ہونا ہے. آپ دیکھیں کون لوگ شرک کرتے ہیں جو اللہ کی رحمت سے نا امید ہوتے ہیں، تو وہ دوسروں کو پکارتے ہیں، دوسروں کے پاس جاتے ہیں کہ شاید وہ شفا دے دیں گے، شاید وہ روزی دے دیں گے، شاید وہ ہمارے مشکل کو ہٹا دیں گے. ہم کیونکہ وہ اللہ کی رحمت سے نا امید ہو جاتے ہیں. تو اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہیں ہونا چاہیے. لوگوں کو کیا چاہیے نا، فوراً ان کی دعائیں قبول ہونا چاہیے. ایسا نہیں ہوتا ہے. ہر چیز کا ٹائم ہے. اللہ دعا ضرور قبول کرتا ہے، بٹ وہ اس ٹائم پہ پوری ہوتی ہے جب ہمارے لیے وہ صحیح ٹائم ہوتا ہے. اور اللہ آزماتا بھی ہے، تھوڑا ڈیلے کر کے اللہ آزماتا ہے کہ یہ پھر بھی مجھے سے مانگتے ہیں، مجھے سے امید لگاتے ہیں، یا یہ جاتے ہیں کسی اور کے پاس، یا یہ نا امید ہوتے ہیں، کیا کرتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر ابراہیم علیہ السلام کی قوم کا جواب بس یہی تھا کہ انہوں نے کہا اسے قتل کر دو یا اسے جلا دو. پھر اللہ تعالیٰ نے اسے آگ سے نجات دی. بے شک اس میں ایمان لانے والے لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں. اور ابراہیم علیہ آپ دیکھیے سبحان اللہ، مطلب ان لوگوں نے جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے قتل کرنے کی کوشش کی، آگ میں ڈال کر، پوری قوم ایک طرف تھی اور ابراہیم علیہ السلام اکیلے، ان کے ساتھ اللہ. اور جس کے ساتھ اللہ ہوتا ہے وہ اکیلا ہی کافی ہو جاتا ہے. تو انہوں نے اس وقت کیا پڑھا تھا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، کہ میرا رب میرے لیے کافی ہے نا. اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا تم نے اللہ کے سوا جن بتوں کو معبود ٹھہرا لیا ہے تو یہ محض تمہاری آپس کی دنیا کی دوستی کی وجہ سے ہے. یہ جو تم کر رہے ہو نا، شرک وغیرہ کفر وغیرہ، یہ دنیا کی دوستیوں کی وجہ سے کر رہے ہو. پھر روز قیامت تم میں سے ایک دوسرے کا انکار کرو گے، تم آپس میں دشمن بن جاؤ گے ایک دوسرے کے، اور ایک دوسرے کا انکار کر دو گے. اور تم میں سے ایک دوسرے پر لعنت بھیجے گا. کیا کرے گا قیامت کے روز؟ ایک دوسرے کا انکار کرے گا، ایک دوسرے پر لعنت بھی بھیجے گا کہ یہ میں نے کیوں اس کو دوست بنایا، میں نے کیوں اس کے باتوں میں آیا. تو اس پر بد دعا کریں گے پھر بعد میں. اور تمہارا ٹھکانہ آگ ہے اور تمہارے لیے کوئی مدد کرنے والا نہ ہوں گے، مدد کرنے والے نہ ہوں گے. پھر ابراہیم علیہ السلام پر لوط علیہ السلام ایمان لایا، اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا بے شک میں اپنے رب کی طرف ہجرت کرنے والا ہوں، بلا شبہ وہ نہایت غالب خوب حکمت والا ہے. آپ دیکھیے نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کیے، صرف مشکل سے 80 لوگ ایمان لائے. ابراہیم علیہ السلام نے کتنے سالوں تک اپنے قوم کو سمجھایا، ان پر صرف لوط علیہ السلام اور ان کی بیوی حضرت سارہ ایمان لے کر. آپ دیکھیں اس سے فرق نہیں پڑتا ہے کہ کتنے لوگ، ہم جب نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں اللہ کے خاطر، تو کتنے لوگ ہماری بات مانتے ہیں، کتنے لوگ ہماری بات سنتے ہیں. اس سے فرق نہیں پڑتا ہے کہ لوگوں کی تعداد کتنی ہے. ایک کی بھی زندگی بدل جائے نا تو بہت بڑی بات ہے. اور ہم نے اسے اسحاق اور یعقوب دیے، اور اس کی اولاد میں نبوت اور کتاب رکھ دی، اور ہم نے اسے اس کا اجر دنیا میں بھی دیا، اور بلا شبہ وہ آخرت میں صالح لوگوں میں سے ہوگا. جب ہم اللہ کی خاطر قربانیاں دیتے ہیں اور مشکلات کا سامنا کرتے ہیں، اور ثابت ہو جاتا ہے ساری مشکلات سے اور آزمائشوں سے گزر کے ثابت ہو جاتا ہے کہ ہم اللہ کے لیے خالص ہیں، اللہ ہمیں، آپ دیکھیں، ہر دوسری چیزوں سے نا ہمیں کاٹ دیتا ہے اللہ تعالیٰ. اور جب ہم اللہ کے لیے ایک دم خالص ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پلٹ کر جب جو قربانیاں ہم نے اللہ کی خاطر دیے ہوتے ہیں نا، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والدین کو چھوڑ دیا، اپنے رشتہ دار چھوڑ دیے، اپنا گھر بار سب کچھ چھوڑ دیا، تو اللہ نے بھی پلٹ کر ان کی اولادوں میں نبوت اور کتاب رکھ دی. آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نا، جب ہم اللہ کی خاطر کچھ کرتے نا تو پلٹ کے اللہ تعالیٰ جو ہمیں دیتا ہے نا وہ اس سے کئی زیادہ ہوتا ہے جو ہم قربان کرتے. لیکن سوال یہ ہے کہ ہم کیا قربان کرنے کے لیے تیار ہے اللہ کی خاطر. سوال یہ ہے، اور یہ سوال ہم میں سے ہر ایک نے آج کرنا ہے اپنے آپ سے، کہ میں اللہ کی خاطر وہ کون سی چیز قربان کرنے کے لیے تیار ہوں جو مجھے دنیا اور آخرت میں فائدہ نہیں دے رہی ہے، جو مجھے اللہ سے دور کر رہی ہے. کیا میں قربان کرنے کے لیے تیار ہوں، اور کیا کر سکتی ہوں. تو
کیونکہ پھر اللہ تعالیٰ پلٹ کر، آپ دیکھیے جب ہم اللہ کی طرف، اللہ کے دین کی طرف آتے ہیں، قرآن اور سنت کی طرف آتے ہیں، تو کچھ لوگ ہم سے ناراض ہو جاتے ہیں، بلکہ بہت سے لوگ ناراض ہو جاتے ہیں، بہت سے لوگ ہمیں اوائڈ کرنے لگ جاتے ہیں، بہت سے لوگوں کے لائف میں پھر ہماری گنتی نہیں رہتی ہے، وہ ہمیں اپنے لسٹ میں سے نکال دیتے ہیں. کوئی بات نہیں، ہمیں دوسرے مل جاتے ہیں. اللہ ہمیں دوسرے ان سے بہتر لوگ عطا کر دیتا ہے جو اللہ سے محبت کرتے ہیں، جو اللہ کے لیے تڑپ رکھتے ہیں کہ اس کے دین کے لیے، اس کی دین کی خدمت کرے، اس کا دین سیکھیں. اللہ ان کے بدلے ہمیں دوسرے ساتھی دے دیتے. اور ہم نے بھیجا لوط کو، جب اس نے اپنی قوم سے کہا بے شک تم ایسی فحاشی بدکاری پر اتر آئے ہو جو تم سے پہلے جہانوں میں سے کسی نے بھی نہیں کی. کیا تم لوگ مردوں کے پاس جنسی تسکین کے لیے آتے ہو، اور تم راستے کاٹتے ہو، اور تم اپنی مجلسوں میں برے کام بے حیائی کرتے ہو. پھر ان کی قوم کا جواب بس یہی تھا کہ انہوں نے کہا اگر تو سچوں میں سے ہے تو اللہ کا عذاب لے آ. لوط علیہ السلام نے کہا اے میرے رب، فسادی لوگوں کے مقابلے میں میری مدد فرما. سبحان اللہ. اور جب ہمارے قاصد فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس بشارت لے کر آئے تو انہوں نے کہا بے شک ہم اس بستی والوں کو ہلاک کرنے والے ہیں، بلا شبہ اس بستی والے ظالم ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے کہا بے شک اس میں تو لوط بھی ہے علیہ السلام. انہوں نے کہا ہم خوب جانتے ہیں جو کوئی اس میں ہے، یقیناً ہم اسے اور اس کے گھر والوں کو بچا لیں گے سوائے اس کی بیوی کے، وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہوگی. آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ ایسے جیون ساتھی سے بچائے ہمیں کہ جو اللہ کو راضی کرنے کے کام نہ کرے اور جہنم رسید ہو. اللہ ہمیں ایسا جیون ساتھی عطا کرے کہ جو ہمارے ساتھ ہمیں بھی ہیلپ کرے جنت کمانے میں، اور ہم دونوں ساتھ میں جنت جائیں انشاءاللہ. آمین یا رب. کیا فائدہ لوط علیہ السلام کی بیوی کو اتنا نیک شوہر ملا، لیکن اس عورت نے فائدہ نہیں اٹھایا، خیانت کاروں میں سے تھی. اور جب ہمارے قاصد لوط علیہ السلام کے پاس آئے تو وہ ان کے آنے کی وجہ سے غم زدہ ہوا، اور ان کی وجہ سے اس کا سینہ تنگ ہوا. اور فرشتوں نے کہا تو مت ڈر اور مت غم کھا، بلا شبہ ہم تجھے اور تیرے گھر والوں کو نجات دینے والے ہیں سوائے تیری بیوی کے، وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہے. بے شک ہم اس بستی والوں پر ان کے فسق کی وجہ سے آسمان سے عذاب نازل کرنے والے ہیں، اور بلا شبہ ہم نے اس بستی کو ان لوگوں کے لیے بطور کھلی نشانی چھوڑ رکھا ہے جو عقل رکھتے ہیں. اور ہم نے مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا تو اس نے کہا اے میری قوم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور یوم آخرت کی امید رکھو. آپ دیکھیں ہر چیز انسان نا دنیا میں ہی کمانے کا نہیں سوچنا چاہیے، انسان آخرت کی کمائی کی زیادہ فکر کرنا چاہیے دنیا کی کمائی سے زیادہ. دنیا کی کمائی تو اللہ تعالیٰ نے جو تقدیروں میں رکھا ہے، اگر اللہ کے خاطر کما کے حلال طریقے سے اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے تو اس سے بھی ہماری آخرت بنے گی. تو فکر ہم نے آخرت کی رکھنا ہے. اور تم زمین میں فساد کرتے نہ پھرو. پھر انہوں نے اسے جھٹلایا تو انہیں زلزلے نے آ پکڑا، پھر وہ اپنے گھروں میں اوندے پڑے رہ گئے. کیونکہ شعیب علیہ السلام کی قوم کی کیا خرابی تھی؟ لالچی لوگ تھے، ناپ تول میں کمی کرتے تھے، ڈکیتی ڈالتے تھے، حرام طریقے سے مال کماتے تھے، لوگوں کے مال ناحق باطل طریقے سے ہڑپ کرتے تھے. تو کیا فائدہ حرام مال کما کے؟ کیا فائدہ جب انسان کو اس کے بعد میں صرف رسوائی اور اللہ کا عذاب ملے تو. اور عاد اور سمود کو بھی ہم نے ہلاک کیا، اور یہ بات تمہارے لیے ان کی تباہ شدہ گھروں سے واضح ہو چکی ہے، اور شیطان نے ان کے اعمال ان کے لیے مزین کر دیے. شیطان کیا کرتا ہے؟ اپنے دوستوں کے لیے ان کے اعمال کو خوبصورت کر کے بتاتا ہے، پھر اس نے انہیں سیدھی راہ سے روک دیا حالانکہ وہ سمجھ بوجھ والے تھے. آپ دیکھیے سبحان اللہ، جن کو شیطان نے سیدھے راستے سے روکا ان کے پاس انٹیلیجنس تھی، بٹ ان کی انٹیلیجنس ان کے کام نہیں آئی کیونکہ وہ شیطان کی باتوں میں آ گئے. مستبصرین تھے وہ، ٹھیک ہے نا، کہ جس سے انسان مطلب دیکھ کے باتوں کو سمجھے، ویسے تھے وہ. لیکن ان کی عقل، ان کی انٹیلیجنس کچھ کام نہیں آئی. اور قارون اور فرعون اور حامان کو بھی ہلاک کر دیا، اور بلا شبہ ان کے پاس موسیٰ علیہ السلام کھلی نشانیاں لے کر آئے، پھر بھی انہوں نے زمین میں تکبر کیا اور وہ عذاب سے بچ کر نکل جانے والے نہ تھے. پھر ہم نے ہر ایک کو اس کے گناہ پر پکڑا، چنانچہ ان میں سے کوئی تو وہ تھے جن پر ہم نے پتھروں بھری آندھی بھیجی، جیسے لوط علیہ السلام کی قوم.
اور ان میں سے کوئی وہ تھا جنہیں چنگھاڑ نے آ پکڑا، جیسے سمود، قوم سمود اور شعیب علیہ السلام کی قوم، اور ان میں سے کوئی وہ تھے جنہیں ہم نے زمین میں دھسا دیا جیسے قارون، اور ان میں سے کوئی وہ تھے جنہیں ہم نے غرق کر دیا جیسے فرعون اور نوح علیہ السلام کی قوم۔ اور اللہ تعالیٰ ان پر ظلم کرنے والا نہیں تھا، بلکہ وہ خود ہی اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ ان لوگوں کی مثال جنہوں نے اللہ کے سوا کارساز بنائے مکڑی کی سی ہے کہ اس نے ایک گھر بنایا۔ ایک مکڑی جب گھر بناتی ہے نا تو کیوں بناتی ہے؟ اپنے شکار کو پھنسانے کے لیے، ٹھیک ہے نا؟ اور مکڑی کا جو گھر ہوتا ہے نہایت کمزور ہوتا ہے، حالانکہ مکڑی کا جو وہ ایک دھاگا ہوتا ہے نا، جو وہ اس کا جو جال میں، اوکے، اس کا ٹینسائل اسٹرینتھ بہت زیادہ ہوتا ہے، اسٹیل سے بھی زیادہ مضبوط ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ لیکن آپ دیکھیں کیا فائدہ، دھوکے کا گھر، دھوکا دینے کے لیے وہ گھر بناتی ہے تاکہ اپنے شکار کو اس میں جکڑے۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ لوگوں کی مثال جنہوں نے اللہ کے سوا کارساز بنائے مکڑی کی سی ہے، کہ اس نے ایک گھر بنایا، اور بے شک گھروں میں سب سے کمزور مکڑی کا گھر ہے۔ کاش وہ جانتے، کیونکہ مکڑی کا گھر اسے نہ ہوا، پانی اور کیا کہتے ہیں طوفان ہے یا ٹھنڈی گرمی کسی سے نہیں بچا سکتا۔ گھر کس لیے ہوتا ہے؟ باعث سکون ہوتا ہے نا گھر، گھر پروٹیکشن کے لیے ہوتا ہے۔ لیکن مکڑی کا گھر نہ اس میں سکون ہے، کیونکہ اس میں صرف دھوکا ہے نا، اس میں دشمنی ہے مکڑی کے گھر میں، کیونکہ وہ مکڑی اپنے جال میں جس کو پھنساتی ہے وہ اس کو کھانے کے لیے پھنساتی، وہ کسی کی نہیں بنتی۔ اور اس کا گھر نہ اسے دھوپ سے بچا سکتا ہے نہ کسی چیز سے۔ تو جو لوگ شرک کرتے ہیں، اللہ کے سوا کسی اور کو پکارتے ہیں، تو وہ دھوکے میں ہیں۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے ان چیزوں کو جنہیں وہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں، اور وہ نہایت غالب خوب حکمت والا ہے۔ اللہ کو پتا ہے نا کہ وہ کس کو پکار رہے اللہ کو چھوڑ کر۔ اور یہ مثالیں ہم لوگوں کو سمجھانے کے لیے بیان کرتے ہیں، اور انہیں بس علم والے ہی سمجھتے ہیں۔ آپ دیکھیں یہاں پہ علم والوں کی اہمیت آئی، کہ جس کے پاس علم ہوتا ہے نا دین کا، قرآن اور سنت کا، ان کو ہی سمجھ میں آتا ہے یہ سب، کہ اللہ تعالیٰ کیوں یہ ساری چیزیں ہمیں بتا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ دیکھیے علم کی اہمیت سے متعلق جو آیتیں آتی ہیں نا، اس میں ہمیں کتنا موٹیویشن ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تیرا احسان، کہ اللہ تعالیٰ تو نے ہمیں علم حاصل کرنے سے جوڑا۔ اللہ ہم پر احسان، اللہ تعالیٰ جب کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اسے دین کی سمجھ عطا کرتا ہے۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے بنائے، آمین یا رب۔ تو سب کو یہ مثالیں نہیں سمجھ میں آتی، یہ مثالیں کس کو سمجھ میں آتی ہے؟ جس کو اللہ نے علم دیا ہے۔ اللہ نے زمین اور آسمان حق کے ساتھ پیدا کیا ہے، بلا شبہ اس میں مومنوں کے لیے عظیم نشانی ہے، بہت بڑی نشانی ہے ایمان والوں کے لیے، کہ اللہ نے بیکار میں نہیں پیدا کیا، سارا کچھ مقصد سے پیدا کیا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کتاب کی تلاوت کیجئے جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے، اور نماز قائم کیجئے۔ آپ دیکھیے کتاب کی تلاوت نمبر 1، قرآن کی تلاوت۔ کتاب کی تلاوت کا مطلب کیا ہے؟ قرآن کی تلاوت۔ تلاوت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تلاوت کا مطلب ہوتا ہے اس کو پڑھنا، اس کو سمجھنا، اس پر غور و فکر کرنا۔ تلاوت کا حق ہوتا ہے نا کہ ہم اس کو، پہلے تو ہمارے دل میں عظمت ہو کتاب کی کہ یہ اللہ کا کلام ہے، پھر اس کو صحیح سے ہم پڑھیں، پھر اس کو سمجھیں، اس پر غور و فکر کریں، اس کو عمل کی نیت سے ہم نے پڑھنا ہے، اس کو پڑھتے ہوئے اللہ سے اس کی رحمت اور بخشش مانگنا ہے، اور پناہ مانگنا ہے اس کا، مطلب جب عذاب کی وعید آئے تو پناہ مانگنا ہے، جب رحمت کی آیتیں آئے تو اللہ سے اس کا فضل مانگنا ہے، اس کی رحمت مانگنا ہے، غور و فکر کرنا ہے، عمل کرنا ہے اس پر، اور اس کو لوگوں تک پہنچانا ہے، اور اس کے پہنچانے میں جب کوئی تکلیف آئے تو صبر کرنا ہے۔ آپ دیکھیے تلاوت، اللہ نے کہا اس کی تلاوت کیجیے، یعنی اس کو پڑھو، سمجھو، عمل کرو، اوکے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی کی گئی، یہ نمبر 1۔ سیکنڈ کیا کرنا ہے؟ نماز قائم کیجیے۔ نماز میں بھی ہم قرآن پڑھتے ہیں نا، جیسے ہر رکعت میں ہم قرآن کا کچھ حصہ پڑھتے ہیں۔ یقیناً نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ نماز کیا کرتی ہے؟ انسان کو بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے، کیونکہ
قرآن کی تلاوت اور نماز کے ذریعے سے ہمارا دل صاف ہوتا ہے، اندر کی صفائی ہوتی ہے، ہمارے اخلاق اچھے ہوتے ہیں، ہمارے اندر اللہ کا ڈر آتا ہے، اللہ کی محبت آتی ہے. اوکے. تو اسی وقت کیونکہ نماز میں بھی، نماز کا ایک بہت بڑا حصہ کیا ہے کہ ہم اس میں کیا کرتے ہیں؟ قرآن کی تلاوت. اوکے. تو نماز کیا کرتی ہے؟ نماز یقیناً بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے، یعنی اندر کی صفائی ہوتی ہے تو باہر بھی ہمارا اس کا اثر کیا آتا ہے؟ پھر باہر نظر آنے لگتا ہے کہ ہم بے حیائی اور برے کاموں سے رک جاتے ہیں. اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ کا ذکر تو سب سے بڑی چیز ہے. تو نماز کا سب سے بڑا پرپس کیا ہے؟ اللہ کی یاد، کہ نماز میں ہمیں اللہ یاد آئے. کیونکہ جب نماز کا وقت آتا ہے، جب اذان ہوتی ہے، تو انسان جو دنیا میں ایک دم کھو چکا ہوتا ہے، نماز سے اس کو ایک دم سے اللہ یاد آ جاتا ہے، اور وہ اس ڈسٹریکشن سے کس طرف آ جاتا ہے؟ کہ اپنے مقصد کی طرف، اللہ کی عبادت ہے نا. اور اسے نماز میں یاد دہانی ہوتی ہے کہ میرے زندگی کا مقصد کیا ہے. تو وہ بے حیائی اور برے کاموں سے بچ جاتا ہے پھر. اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو. آپ دیکھیے جب آپ حرم میں بھی جب نماز پڑھو گے، یا تراویوں میں جب نماز پڑھتے ہیں، اس میں عموماً اگر ایک پارا تراوی میں کمپلیٹ کیا جا رہا ہے، یا جو بھی حصہ قرآن کا کمپلیٹ کیا جا رہا ہے، تو ہمارے لیے اس میں ریمائنڈرز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور وہ ریمائنڈرز ہمیں ہیلپ کرتے ہیں کہ ہم بے حیائی اور برے کاموں سے بچیں. اور تم اہل کتاب سے احسن انداز ہی سے بحث و تکرار کرو، سوائے ان لوگوں کے جو ان میں سے ظالم ہیں. اور تم ان سے کہو ہم اس کتاب پر ایمان لائے ہیں جو ہماری طرف نازل کی گئی ہے، اور جو تمہاری طرف نازل کی گئی ہے اس پر بھی ہم ایمان لاتے ہیں، اور ہمارا معبود اور تمہارا معبود ایک ہی ہے، اور ہم اسی کے فرما بردار. ٹھیک ہے. کیونکہ ہم مسلمان تمام کتابوں پر ایمان لاتے ہیں، عمل ہم قرآن پر کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ آخری شریعت ہے، اور اس نے پچھلی کتابوں کو منسوخ کر دیا ہے. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے پہلے نبیوں پر کتابیں نازل کی اسی طرح ہم نے آپ کی طرف یہ کتاب نازل کی ہے. تو اس قرآن پر وہ لوگ ایمان لاتے ہیں جنہیں ہم نے اس سے پہلے کتاب دی، اور ان اہل مکہ میں سے بھی بعض اس پر ایمان لاتے ہیں، اور ہماری آیات کا انکار تو کافر ہی کرتے ہیں. اور آپ اس قرآن سے پہلے کوئی کتاب نہیں پڑھتے تھے، اور نہ اپنے دائیں ہاتھ سے اسے لکھتے تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنا لکھنا آتا بھی نہیں تھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن ملنے سے پہلے کبھی لوگوں سے ایسی باتیں بھی نہیں کرتے تھے. تو اگر ایسا ہوتا تب تو باطل پرست یقیناً شک کر سکتے تھے. ٹھیک ہے نا. تو اس میں تو کوئی شک ہے ہی نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی اور رسول ہے، اور ان کی طرف وحی کے ذریعے سے قرآن نازل ہوا. بلکہ یہ قرآن تو واضح آیات ہے، ان لوگوں کے سینوں میں محفوظ ہے جنہیں علم دیا گیا، اور ظالم لوگ ہی ہماری آیات کا انکار کرتے ہیں. انہوں نے کہا اس پر اس کے رب کی طرف سے معجزے کیوں نہیں اتارے گئے؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے بس معجزے تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں، اور میں تو محض ایک کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں. دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، نبیوں کا کام معجزے دکھانا نہیں ہوتا ہے، وہ اس لیے نہیں بھیجے جاتے ہیں. وہ لوگوں کو اللہ سے جوڑنے کے لیے بھیجے جاتے ہیں، وہ لوگوں کو کلمے کی دعوت دینے کے لیے، ہے نا. اور گناہ چھوڑ دو، استغفار کرو، اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے بھیجا جاتا ہے ان کو. اس لیے نہیں کہ بس لوگ مطالبے کریں معجزے کے اور وہ معجزہ دکھائیں، اور بس مطلب یہ چیز نہیں. آپ دیکھیں سبحان اللہ، لوگوں کو کیا ہے نا، ہر چیز میں بس ان کو چاہیے کہ کچھ اس طرح کا، اگر لوگ چاہتے ہیں کہ کچھ ایسا ہونا چاہیے الگ تو ہم مانیں گے. آپ دیکھیں ویسے تو اللہ کی نشانیاں تو پوری کائنات میں، روز سورج اگتا ہے ڈوبتا ہے، روز اتنے سارے ستارے ٹمٹماتے ہیں، روز ہمارے اپنے نفسوں میں اتنی ساری نشانیاں اللہ نے رکھ دی ہے کہ آنکھ کان دل جیسی چیزیں اللہ نے ہمیں بنایا، دیا، عطا کیا. یہ سب معجزے ہی تو ہے. لیکن جن کو نہیں دکھتا نہیں دکھتا، ان کو اسپیشل چاہیے. اوکے. تو دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ معجزے تو اللہ کے پاس ہے، اللہ چاہے گا تو ہوگا ورنہ نہیں، ہے نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار میں وہ چیز نہیں. کیا انہیں یہ نشانی کافی نہیں کہ بے شک ہم نے آپ پر یہ کتاب نازل کی؟ کیونکہ یہ کتاب قرآن سب سے بڑا معجزہ تھا، لیکن وہ لوگ کو وہ معجزہ پا کر وہ لوگ ایمان لانے تیار نہیں تھے.
تو اللہ نے کیا کہا کہ کیا انہیں یہ نشانی کافی نہیں کہ بے شک ہم نے آپ پر یہ کتاب نازل کی جو ان پر پڑھی جاتی ہے، بلا شبہ اس میں ان لوگوں کے لیے رحمت اور نصیحت ہے جو ایمان لاتے۔ تو کیا کہا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہ انہوں نے کہا اس پر اس کے رب کی طرف سے معجزے کیوں نہیں اتارے گئے؟ ہم تو اللہ نے کیا جواب دیا ان کے اعتراض کا؟ کیا انہیں یہ نشانی کافی نہیں کہ بے شک ہم نے آپ پر یہ کتاب نازل کی جو ان پر پڑھی جاتی ہے، بلا شبہ اس میں ان لوگوں کے لیے رحمت اور نصیحت ہے جو ایمان لاتے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے میرے اور تمہارے درمیان اللہ تعالیٰ بطور گواہ کافی ہے، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ اسے جانتا ہے، اور جو لوگ باطل پر ایمان لائے اور انہوں نے اللہ کے ساتھ کفر کیا وہی خسارہ پانے والے۔ آپ دیکھیے یہ قرآن جس کو اللہ نے سب سے بڑا معجزہ قرار دیا، تمام انبیاء کو ملنے والے معجزے میں سب سے بڑا معجزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا اور وہ ہے قرآن، اور وہ آج ہمارے پاس ہے، وہ معجزہ آج ہمارے پاس ہمارے گھروں میں ہے، لیکن ہم اس کو پڑھ کر سمجھ کر اس پر عمل کر کے اس سے فائدہ نہیں اٹھا رہے۔ اللہ ہمیں ان میں سے نہ بنائے، آمین یا رب۔ مطلب میجورٹی کی میں بات کر رہی ہوں۔ اللہ کا احسان ہے کہ مجھے اور آپ کو اللہ نے اس سے جوڑا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ سے دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں سمجھ کر عمل کرنے والا بنائے، ہمیں عمل کی بھی توفیق دے دے، آمین یا رب۔ اور ہمیں اس قرآن کو ہمارے حق میں حجت بنائے، ہمارے خلاف حجت نہ بنائے، آمین یا رب۔ اور یہ لوگ آپ سے جلد عذاب مانگ رہے ہیں، اور اگر عذاب کا وقت مقرر نہ ہوتا تو انہیں عذاب ضرور آ لیتا، اور یقیناً وہ انہیں اچانک ہی آ لے گا اور انہیں خبر تک نہ ہوگی۔ یہ لوگ آپ سے جلد عذاب مانگ رہے ہیں، اور بلا شبہ جہنم کافروں کو گھیرے ہوئے ہے۔ اس دن ان کے اوپر سے اور ان کے پاؤں کے نیچے سے عذاب انہیں ڈھانپ لے گا، اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا جو کچھ تم کرتے تھے اس کا مزہ چکھو۔ اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو، بلا شبہ میری زمین وسیع ہے تو تم میری ہی عبادت کرو۔ آپ دیکھیں اگر اللہ تعالیٰ اگر ہم کو اللہ کی عبادت سے کہیں روکا جا رہا ہے تو ہم ہجرت کریں۔ اللہ کی زمین بہت وسیع ہے، لیکن اللہ کی عبادت نہیں چھوڑنا ہے۔ ہر جاندار موت کا مزہ چکھنے والا ہے، پھر تم ہماری ہی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ ہم نے آپ دیکھیے کبھی یہ نہیں بھولنا ہے کہ اس دنیا کو چھوڑ کے جانا ہے اللہ کے پاس، موت آنے والی ہے، تو موت کی تیاری کو کبھی نہیں بھولنا ہے۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ہم انہیں جنت کے بالا خانوں میں ضرور جگہ دیں گے، ان کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ نیک عمل کرنے والوں کا اجر بہت اچھا ہے، جن لوگوں نے صبر کیا۔ نیک لوگ کون ہیں؟ جن کو اجر ملنے والا ہے، جنہوں نے صبر کیا اور اپنے رب پر توکل کیا، انہوں نے رب ہی پر توکل کیا، اسی لیے اسی سے مانگا جو بھی مانگنا تھا، اسی کی عبادت کی، اور جو اس نے کہا ہے ویسی زندگی گزاری، اور جو صحیح اسباب استعمال کیے، ٹھیک ہے نا۔ آپ دیکھیے صبر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کسی سے سپورٹ نہیں لے سکتے ہیں، توکل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اسباب اختیار نہیں کر سکتے۔ جو بھی جائز اسباب ہے وہ ہم نے اختیار کرنا ہے۔ اگر ہم بیمار ہوئے ہیں شفا ہم اللہ سے مانگیں گے، لیکن اس کے لیے جو دوائی وغیرہ لینا ہے ڈاکٹر کے پاس جا کر وہ اسباب ہم اختیار کریں گے۔ رقیہ کرنا ہے تو رقیہ کا اسباب اختیار کریں گے، جو صحیح اسباب ہے ہم نے اسباب کو اختیار کرنا ہے، صبر کرنا ہے، اللہ پہ توکل کرنا ہے۔ اسباب ذریعہ ہے، اللہ نے چاہا اس ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے کام بنا دے گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے، لیکن کام بنانے والا اللہ ہے، ریزلٹ اللہ کے ہاتھ میں، تو یہ بھروسہ ہمیں اللہ پر ہونا چاہیے۔ اور کتنے ہی زمین پر چلنے پھرنے والے ہیں جو اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے، اللہ انہیں اور تمہیں بھی رزق دیتا ہے۔ اب آپ دیکھیے فار ایگزامپل کہ میرا ایمان ہے جو میری تقدیر میں رزق ہے وہ تو اللہ مجھے دے کے رہے گا، تو پھر مجھے کمانے کی کیا ضرورت ہے؟ میں گھر میں بیٹھی رہوں گی، رزق خود میرے پاس آ جائے گا۔ جو اگر مرد ایسا سوچنے لگے تو لوگ ایسے مرد کو کیا بولیں گے کہ اس نے دین کو صحیح سے سمجھا نہیں۔ اگر یہ دین کو صحیح سے سمجھتا نا کہ اللہ نے اس پہ ذمہ داری ڈالی ہے کہ یہ حلال کمائی کما کر لا کے اپنے بیوی بچوں کو کھلائے اور صدقہ خیرات زکوٰۃ لوگوں کی مدد بھی کرے اس کے ذریعے سے، تو وہ کبھی ایسی باتیں نہ کرتا، ہے نا۔ اگر کوئی کھانا سامنے رکھ کے کہے کہ نوالا اپنے آپ میرے منہ میں آ جائے، میں تو ہاتھ ڈال کے نہیں منہ میں لینے والی، تو کیا کھانا منہ میں آئے گا؟ نہیں نا۔ کیا اپنے آپ
کھانا اپنے آپ پک جائے گا. اگر میں بولوں کہ نہیں، اگر اللہ نے کھلانا ہے مجھے، میرے بچے کو اگر اللہ نے کھلانا ہے تو خود ہی اللہ کھلا دے گا، مجھے چولہے کے پاس جانے کی ضرورت نہیں. ایسا ہوتا ہے؟ ایسا نہیں ہوتا. آپ دیکھو ہمارا کام کیا ہے، صبر کے ساتھ وہ اسباب اختیار کرنا، جو اسباب اللہ نے رکھے، اور ریزلٹ کے لیے اللہ پہ بھروسہ کرنا کہ اللہ ریزلٹ دے گا. ٹھیک ہے. اور کتنے ہی زمین پر چلنے پھرنے والے ہیں جو اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے، اللہ انہیں اور تمہیں بھی رزق دیتا ہے، اور وہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے. اور بلا شبہ اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمان اور زمین کس نے پیدا کیے اور کس نے سورج اور چاند کو خدمت پر لگائے، تو وہ ضرور کہیں گے اللہ نے. پھر وہ کہاں بہکائے جاتے ہیں جب پتہ ہے کہ یہ سب اللہ نے کیا، پھر کیسے بہکتے ہو، کیسے تم کفر اور شرک کرتے ہو. اللہ اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کرتا ہے، اور کسی کے لیے تنگ کر دیتا ہے. بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جانتا ہے. اور البتہ تحقیق اگر آپ ان سے پوچھیں کہ کس نے آسمان سے پانی نازل کیا، پھر کس نے زمین کی موت یعنی ویرانی کے بعد اس پانی سے اسے زندہ تر و تازہ کیا، تو وہ ضرور کہیں گے اللہ نے. تو آپ کہہ دیجئے الحمدللہ. لیکن ان کے اکثر عقل سے کام نہیں لیتے. اور یہ دنیا کی زندگی ایک کھیل تماشے کے سوا کچھ نہیں. دنیا کیا ہے؟ کھیل تماشے کے علاوہ کچھ نہیں. کیونکہ کھیل تماشے کے بعد میں کیا بچتا ہے وہاں پہ؟ جب جو لوگ کھیل دیکھنے جاتے ہیں اسٹیڈیم میں، جب تک کھیل چل رہا ہوتا ہے کچھ کھلاڑی ہوتے ہیں، اوکے، جو کھیل کھیل رہے ہیں، ٹھیک ہے، کچھ تماشبین ہوتے ہیں، تماشا دیکھنے والے، اور ایک بہت بڑا شور ہوتا ہے، چکا چوند ہوتی ہے، اور لوگ غافل ہو جاتے. جو دیکھنے والے ہوتے تماشا، وہ لوگ اس تماشا دیکھنے میں، کھیل تماشا دیکھنے میں غافل ہو جاتے ہیں اپنی زندگی سے. جب کھیل ختم ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ایک جیتنے والا ہوتا ہے، ایک ہارنے والا ہوتا ہے، اور ایک ہوتے تماشبین جو جو صرف دیکھ کر کمنٹس پاس کر کے کچرا چھوڑ کے واپس گھر چلے جاتے ہیں، ریئل ورلڈ میں آ جاتے ہیں پھر، ہے نا. اب آپ دیکھیے دنیا میں بھی نا 3 ٹائپ کے لوگ ہیں، کیونکہ دنیا کی زندگی کھیل تماشا ہے نا. 3 ٹائپ کے لوگ ہیں. ایک وہ جو ایمان لا کے عمل صالح کر رہے. یہ کون سی ٹیم ہے؟ جیتنے والی ٹیم ہے، ٹھیک ہے نا، جو جیتے گی. ایک وہ جو ان ایمان لا کے عمل صالح کرنے والوں کے خلاف کام کر رہے، ان کو ہرانے کی کوشش کر رہے، ان کا مقابلہ کر رہے، ان سے دشمنی کر رہے، ٹھیک ہے نا. یہ 2 جن میدان میں، ٹھیک ہے نا، کھیل کے میدان میں یہ دونوں ہیں، ایمان اور عمل صالح کرنے والے، اور وہ جو ان کو روکنے والے، ٹھیک ہے. باقی کون بچے؟ تماشا دیکھنے والے، جو تماشا دیکھ رہے، نہ انہیں خود ایمان لا کے عمل صالح کرنا ہے، اوکے، انہیں بس بیٹھ کے کمنٹ کرنا ہے. ان کا کام کیا ہے؟ وشیش ٹپنی دینا، ہر بات پہ وشیش ٹپنی. خود کو تو کچھ کرنا نہیں، بس باتیں کرنا ہے اور دنیا سے چلے جانا ہے باتیں کر کر کے. ایک شخص تھے، وہ صحیح بخاری پڑھ رہے تھے، تو کوئی گزرا، ان کا جاننے والا ان کے پاس سے گزرا، دیکھا کہ صحیح بخاری پڑھ رہے ہیں. تو اب جیسے ہماری عموماً عادت ہوتی ہے نا، جس کو دیکھتے ہیں کھانا پکا رہے تو کھانا پکا رہے ہو، مطلب کمنٹ کرنا ضروری ہے. تو وہ گزرتے ہوئے انہوں نے کیا کہا کہ لوگ چاند پہ پہنچ گئے اور تم بخاری شریف پڑھ رہے ہو. تو انہوں نے کہا لوگ لوگ چاند پہ پہنچ گئے، میں بخاری شریف پڑھ رہا ہوں، تم کیا کر رہے ہو؟ تو جو یہ ٹائپ کے لوگ ہوتے نا، جن کا کام صرف کمنٹس پاس کرنا، لوگوں میں سے عیب نکالنا، اور پھر ان کو مطلب ان کے اوپر کمنٹس پاس کرنا، ایسے لوگوں کو تو ان کے حال پہ ہی چھوڑ دینا چاہیے. بننا ہے نا اگر، تو ان میں سے بنو جو ایمان لا کے عمل صالح کرتے ہیں، کیونکہ وہ ایٹ دی اینڈ انعام یافتہ لوگوں میں سے ہونے والے، ٹرافی وہ لوگ لے کے جانے والے.
اور یہ دنیا کی زندگی ایک کھیل تماشے کے سوا کچھ نہیں، اور بلا شبہ دار آخرت کی زندگی ہی اصل زندگی ہے۔ کاش لوگ جانتے ہوتے۔ پھر جب وہ مشرکین کشتی میں سوار ہوتے ہیں تو وہ اطاعت و فرما برداری کو اسی اللہ کے لیے خاص کرتے ہیں ہوئے اللہ کو پکارتے ہیں۔ پھر جب وہ انہیں خشکی کی طرف نجات دیتا ہے تو فوراً وہ شرک کرنے لگتے ہیں تاکہ وہ اس نعمت کی ناشکری کریں جو ہم نے انہیں دی، زندگی کی نعمت، ایمان کی نعمت، اور تاکہ وہ فائدہ اٹھائیں۔ پھر جلد وہ اس کا انجام جان لیں گے۔ سبحان اللہ۔ آپ دیکھیں، زندگی کی نعمت سب سے بڑی نعمت ہے، ایمان کی نعمت سب سے بڑی نعمت ہے، کیونکہ ہم زندہ ہیں اور ایمان کے ساتھ ہے۔ کیونکہ جو انسان اس دنیا سے چلا گیا نا، جس کو کفر کی حالت میں، شرک کی حالت میں، منافقت کی حالت میں موت آئی ہے، وہ چاہے تو بھی دنیا میں نہیں آ سکتے۔ دنیا میں آ کر زندگی پا کر وہ ایمان لا کے نیک اعمال نہیں کما سکتے۔ اگر آج ہم زندہ ہیں اور ہمارے پاس ایمان ہے تو ہم بہت خوش نصیب ہے کہ ہم نیکیاں کما سکتے ہیں، شکر گزاری کر سکتے ہیں، ہے نا؟ کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ بے شک ہم نے حرم یعنی مکہ کو پرامن بنایا ہے، جبکہ لوگ اس کے ارد گرد سے اچک لیے جاتے ہیں؟ کیونکہ ڈکیتی ہوتی تھی تو لوگ مکہ والوں کو ہاتھ نہیں لگاتے تھے، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ ابرہہ جب آیا تھا مکہ ڈھانے کے لیے، یہ کعبہ ڈھانے کے لیے، تو اللہ نے ابابیل بھیج کے اس کو عذاب دیا تھا، تو لوگ مکہ والوں کو ٹچ نہیں کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو احسان یاد دلا رہا ہے اللہ کا کہ دیکھو تم کس طرح امن میں رہتے ہو۔ کیا پھر وہ باطل پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ کی نعمت کی ناشکری کرتے ہیں؟ آج ہمیں بھی شکر کرنا چاہیے کہ دنیا میں جہاں اتنی تکلیفیں چل رہی ہے، اللہ نے ہمیں پورا من رکھا ہے، الحمدللہ۔ اور اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہے جس نے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ گھڑا، یا جب حق اس کے پاس آیا تو اس نے اسے جھٹلا دیا؟ کیا ایسے کافروں کا ٹھکانہ جہنم میں نہیں ہے؟ اس کا جواب کیا ہے؟ بالکل ہے۔ اور جو لوگ ہماری راہ میں جہاد کریں، ہم انہیں اپنی راہیں ضرور دکھاتے ہیں، اور یقیناً اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کے ساتھ ہے، اللہ المحسنین کے ساتھ ہے۔ تو ہم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں محسنین میں سے بنا دو، آمین یا رب، کیونکہ اللہ ان کے ساتھ ہے جو محسن ہے۔ سورہ روم یہ بھی مکی صورت ہے۔ جب یہ سورہ نازل ہوا، اس میں اللہ نے فیوچر کے بارے میں بتایا کہ فیوچر میں رومنز جیتنے والے۔ ہوا یہ تھا کہ پرشین اور رومنز اس وقت کے سپر پاور تھے، تو جب ان دونوں کا جنگ ہوا، رومن اہل کتاب تھے اور پرشینز آگ کی پوجا کرتے تھے، تو جب ان کا جنگ ہوا اور پرشینز جیتے، کیونکہ وہ لوگ آگ کے پجاری تھے، کافر تھے، تو مکہ والوں نے بڑا سیلیبریٹ کیا کہ اہل کتاب ہار گئے اور آگ کی پوجا کرنے والے مشرک لوگ جیت گئے۔ اور مسلمانوں کو نا غم ہوا کہ وہ اہل کتاب ہے تو وہ جیتنا چاہیے، تو اللہ نے مسلمانوں کو بتایا کہ بہت جلد رومنز جیتیں گے، بہت جلد، اور کیونکہ وہ اس ٹائم میں امپاسبل لگ رہا تھا۔ اور اللہ نے یہ بھی خوشخبری دی کہ جس طرح رومنز جیتیں گے اسی طرح مسلمان بھی جیتیں گے اور فتح مکہ ہوگا۔ بدر کی جیت ملے گی، فتح مکہ ہوگا، مسلمان بھی جیتیں گے۔ اوکے، تو یہ فیوچر کی بات تھی جو اللہ نے اس سورے میں بتایا مسلمانوں کو، جبکہ یہ اس دور میں نازل ہوا تھا جب مسلمانوں پہ بہت زیادہ ظلم زیادتی ہو رہی تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم۔ رومی مغلوب ہو گئے قریب ترین سرزمین شام و فلسطین میں، اور وہ اپنے مغلوب ہونے کے بعد جلد غالب ہوں گے۔ یہ تھا فیوچر کے بارے میں۔ اوکے، چند برسوں میں، کچھ ہی سالوں میں، اوکے، 3 to 9 ایئرس کے اندر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کے بعد میں ودن 8 ایئرس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی فتح مکہ ہوا، ہے نا؟ اقتدار و اختیار اللہ ہی کے لیے ہے، پہلے بھی اور بعد میں بھی، اور اس غلبے والے دن مومن بھی اپنی فتح پر خوش ہوں گے۔ مومن بھی اس دن، کیونکہ آپ دیکھیں ایمان والوں کا یہ ہے کہ جو اہل کتاب ہے نا، ان کو اگر فائدہ ملتا ہے ایمان والے خوش ہوتے ہیں، لیکن وہ لوگ ہم پر خوش نہیں ہوتے، یہ الگ بات ہے۔ اللہ کی مدد سے وہ جسے چاہتا ہے مدد دیتا ہے، اور وہ نہایت غالب بہت رحم کرنے والا ہے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، اور لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ آپ دیکھیں، جیت اور ہار اللہ کے ہاتھ میں، اللہ کب کس کو جتائے، کب ہرائے، کب کس کو غلبہ دے، کب کس کو
अजाब दे, कब किसको निजात दे, ये सब अल्लाह के फैसले। वो दुनियावी जिंदगी के जाहिर को जानते हैं और वो आखिरत से तो बिल्कुल ही गाफिल है। क्या उन्होंने अपने दिलों में गौर व फिक्र नहीं किया कि अल्लाह ने आसमानों और जमीन को और जो कुछ उनके दरमियान है सिर्फ हक के साथ और मुकर्रर वक्त के लिए पैदा किया है, और बिलाशुबा अक्सर लोग अपने रब की मुलाकात ही के मुनकिर है। आप देखिए, अगर कोई काफिर जीतता है ना टेम्पररी, अगर अल्लाह ताला उसे जिताता है या उसे पावर देता है और उस वजह से उसे लगता है कि वो बड़ा सही है, तो वो उसकी गलत फहमी है, क्योंकि अल्लाह ताला, वो अल्लाह की तरफ से होता है। अगर अल्लाह ने पर्शियंस को जिताया जबकि वो काफिर थे, मुशरिक थे, तो वो अल्लाह की मर्जी है। अगर काफिर जुल्म कर पा रहे थे मक्की दौर में मुसलमानों पर, तो वो अल्लाह की मर्जी थी। ओके, लेकिन हर वक्त एक जैसा नहीं रहता है। अल्लाह जिसका जब चाहे पल्ला भारी करे। क्या वो जमीन में चले फिरे नहीं, फिर वो देखते कि उन लोगों का अंजाम कैसा हुआ जो उनसे पहले थे। वो उनसे कुवत में बहुत ज्यादा थे और उन्होंने जमीन को उनसे ज्यादा जोता बोया, और जितना उन्होंने जमीन को आबाद किया था उतना उन्होंने आबाद नहीं किया है। और उनके रसूल उनके पास खुली निशानियां लेकर आए थे। फिर अल्लाह ऐसा न था कि उन पर जुल्म करता, लेकिन वो खुद ही अपने आप पर जुल्म करने वाले थे। तो अल्लाह ने कुफ्फारे मक्का को एहसास दिलाया, देखो तुम कुछ भी नहीं हो उन लोगों के आगे जो इन तुमसे पहले थे, उन्होंने कुफ्र किया तो अल्लाह ने उनको हलाक किया। फिर जिन लोगों ने बुरे काम किए थे उनका अंजाम भी बुरा ही हुआ, इसलिए कि उन्होंने अल्लाह की आयतों को झुटलाया था और वो उनका मजाक उड़ाया करते थे। अल्लाह ही पहली बार मखलूक को पैदा करता है, फिर वही उसे लौटाएगा, फिर उसी की तरफ तुम्हें लौटाया जाएगा। और जिस दिन कयामत कायम होगी तो मुजरिम लोग सख्त मायूस होंगे। अब आप देखिए, इंसान को दुनिया में कितनी भी दुनिया मिल जाए, पावर मिल जाए, लेकिन अगर वो कुफ्र और शिर्क कर रहा है तो एट द एंड तो उसे अल्लाह के पास ही जाना है ना, और वहां हिसाब देना है। तो जिस दिन कयामत होगी मुजरिम लोग सख्त मायूस होंगे, और उनके शरीकों में से कोई उनका सिफारशी नहीं होगा, और वो खुद भी अपने शरीकों के मुनकिर हो जाएंगे, इनकार कर देंगे। और और जिस दिन कयामत कायम होगी उस दिन लोग मोमिन और काफिर अलग अलग हो जाएंगे। इसीलिए हमें दुआ करना चाहिए कि अल्लाह ताला हमें ईमान वालों के साथ, नेक लोगों के साथ उठाना कयामत के रोज से। फिर जो लोग ईमान लाए और उन्होंने नेक अमल किए तो वो बाग यानी बहिश्त में खुश और खुर्रम होंगे। और जिन लोगों ने कुफ्र किया और हमारी आयात और आखिरत की मुलाकात को झुटलाया तो वो अजाब में हाजिर रखे जाएंगे, यानी अजाब में हमेशा के लिए हाजिर रहेंगे, कभी वहां से उनको हटाया नहीं जाएगा, हमेशा वहीं प्रेजेंट रहेंगे जहन्नम में। लिहाजा तुम अल्लाह की तस्बीह बयान करो जब तुम शाम करो और जब तुम सुबह करो, सुबह शाम की तस्बीह की अहमियत और पांचों टाइम की नमाज की अहमियत। ठीक है, ताकि हमारी आखिरत सवरे, और आसमानों और जमीन में उसी के लिए तमाम हमद है। और तस्बीह करो पिछले पहर और जब तुम जोहर के वक्त में दाखिल हो। ओके, ये पांचों टाइम की नमाज का वक्त है। वो जिंदा को मुर्दा से निकालता है और वही मुर्दा को जिंदा से निकालता है, और वही जमीन को उसके मुर्दा वीरान होने के बाद जिंदा और आबाद करता है, और इसी तरह तुम्हें भी जमीन से निकाला जाएगा। और ये उसकी निशानियों में से है कि उसने तुम्हें मिट्टी से पैदा किया, फिर अब तुम बशर हो, फैल रहे हो। बशर हो और फैल रहे हो, यानी कि हमारी नस्लें आती चली जा रही। और ये भी उसकी निशानियों में से है कि उसने तुम्हारे लिए तुम्हारी ही जिन्स से बीवियां पैदा की, यानी हमारी बीवी भी इंसान है, मियाँ बीवी दोनों इंसान है, ठीक है ना, अलग स्पीशीज से नहीं है, इंसान वाली स्पीशीज से, ताकि तुम उनसे सुकून हासिल करो। और उसने तुम्हारे दरमियान मोहब्बत और रहमत पैदा कर दी। अल्लाह ने मियाँ बीवी को क्यों बनाया है? सुकून के लिए। बीवी को अल्लाह ने सुकून के लिए बनाया है, और अल्लाह ने मियाँ बीवी के दरमियान मोहब्बत और रहमत डाली है। तो हमने आपस में एक दूसरे के लिए बाई से सुकून बनना है। बोलो तो वो बोलो जिससे हमारे शौहर को सुकून मिले, करो तो वो करो जिससे उनको सुकून मिले। मोहब्बत का इजहार करो, रहम करो एक दूसरे पर। और फिर और अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, और क्या है निशानी? और उसकी निशानियों में से आसमानों और जमीन की तख्लीक और तुम्हारी जबानों और रंगों का इख्तिलाफ भी है। कि आप देखिए आसमान और जमीन भी आप देखिए आसमान जमीन का कितना डिफरेंस है ना, कि इतना बड़ा आसमान और इतना अ, ऊंचा आसमान। इंशाल्लाह क्वेश्चंस में एंड में लूंगी। ओके, तो जो आसमान इतना बड़ा होने के बावजूद और इतना ऊंचा बगैर पिलर के, और उसमें चांद सूरज सितारे और बादल और सब कुछ, इतना सब कुछ होने के बावजूद, और जमीन आसमान के आगे छोटी है।
لیکن آپ دیکھو، زمین کی اپنی آئیڈینٹی ہے، آسمان کی اپنی آئیڈینٹی ہے، دونوں کی اپنی اپنی آئیڈینٹی ہے. دونوں ایک دوسرے سے کمپٹیشن نہیں کر رہے، بلکہ دونوں ایک دوسرے کو کوپریٹ کر رہے، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کمپیٹیبل ہے. آسمان پانی برساتا ہے، زمین اللہ کے حکم سے پودے اگاتی ہے. دونوں کمپیٹیبل ایک دوسرے کے ساتھ، حالانکہ دونوں ڈفرینٹ ہیں، لیکن وہ نشانی ہے نا کہ کتنا ہارمونیسلی یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں الگ ہونے کے باوجود. کیسے ایک دوسرے کا ساتھ دے رہی ہیں، کیسے ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہی ہیں. ہماری زبانیں کتنی مختلف ہے، آپ دیکھیں خود انڈیا میں کتنی ساری لینگویجز ہے، اور دنیا میں کتنے سارے لینگویجز ہے. تو یہ بھی اللہ کی نشانی ہے. پھر ہم کتنے سارے رنگ کے، کوئی وائٹ ہے تو کوئی براؤن ہے، کوئی ریڈ ہے، کوئی یلو ہے تو کوئی بلیک ہے، کتنے کلر کے لوگ ہیں. تو یہ سب کچھ اللہ کی نشانیاں ہیں بلا شبہ. اس میں علم والوں کے لیے عظیم نشانیاں ہیں، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے تمہارا رات اور دن کو سونا اور تمہارا اس کے فضل کو تلاش کرنا. بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے عظیم نشانیاں ہیں جو سنتے ہیں. آپ دیکھیے، بیلنسڈ لائف جینے کے لیے ہمیں آرام بھی چاہیے اور کام بھی کرنا ہے، دونوں چاہیے. تو اللہ نے رات اور دن دونوں رکھا ہے، سونا اور جاگنا دونوں رکھا ہے، کیونکہ یہ سب ہماری نیڈز ہے. سننے والوں کے لیے اس میں نشانیاں جو سنیں. آپ دیکھیں، اگر آپ دیکھیں پہلا آیا کہ جب میاں بیوی کے بارے میں آیا تو غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں. پھر زمین آسمان اور ہماری زبانیں اور رنگ جو ہے اس کے بارے میں آیا تو علم والوں کے لیے نشانیاں ہیں اس میں. پھر اس کے بعد میں رات اور دن کے بارے میں، نیند اور کام کاج کے بارے میں آیا تو سننے والوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں. اور یہ بھی اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ وہ تمہیں ڈرانے اور امید دلانے کے لیے بجلی دکھاتا ہے، اور وہ آسمان سے پانی نازل کرتا ہے، پھر اس سے زمین کے مردہ ہو جانے کے بعد اسے زندہ کرتا ہے. بلا شبہ اس میں ان لوگوں کے لیے عظیم نشانیاں ہیں جو عقل رکھتے ہیں. تو اب آپ دیکھیں، علم والوں کے لیے نشانیاں ہیں، سننے والوں کے لیے نشانیاں ہیں، عقل والوں کے لیے نشانیاں. اوکے. کیونکہ کیا ہوتا ہے نا کہ علم کیسے آتا ہے؟ غور و فکر سے. ہم غور و فکر کرتے ہیں، پھر ہمیں علم آپ دیکھیے سبحان اللہ، اللہ نے ہمیں عقل دیا. کیوں دیا؟ تاکہ جب حق آئے تو اس کو سننا ہے ہم نے. اوکے. سنیں گے تو کیا آئے گا؟ علم آئے گا. علم آئے گا تو کیا کریں گے؟ ہم اس پر غور و فکر کریں گے. یہ سب آپس میں کنیکٹڈ ہے. اوکے. اللہ نے ہمیں کان سننے کے لیے کیوں دیے یہ ہے؟ تاکہ ہم علم حاصل کریں. یہ کان اور آنکھ ذریعہ ہے علم حاصل کرنے کا. اور علم کہاں پر ہوتا ہے؟ عقل میں. یہ عقل جو اللہ نے دیا نا، یہاں پہ سٹور ہوتا ہے ہمارا نالج. اور انڈرسٹینڈنگ کے لیے، غور و فکر کر کے سمجھنے کے لیے اللہ نے ہمیں دل دیا ہے. اور یہ بھی اس نشانیوں میں سے ہے کہ آسمان اور زمین اس کے حکم سے قائم ہے. پھر جب وہ تمہیں زمین میں سے ایک ہی بار پکارے گا تو تم یکا یک باہر نکل آؤ گے. اور آسمان اور زمین میں جو کوئی بھی ہے اسی کی ملکیت ہے. آسمان اور زمین میں جو کوئی بھی ہے، یعنی انکلوڈنگ اس، ہم بھی اللہ کی ملکیت ہے. وہ ہمارا مالک ہے. ہم اللہ کی پراپرٹی ہے بیسکلی. ہم اللہ ہمارا مالک ہے. ہمارا خالق بھی، ہمارا مالک بھی، سب اسی کے فرما بردار ہے. تو ہم نے بھی بائی چوائس اس کی فرما برداری کرنا ہے، تو ہمارے لیے جنت ہے اور بخشش. اور وہی اللہ ہے جو مخلوق کو پہلی بار پیدا کرتا ہے، پھر وہی اسے لوٹائے گا، اور یہ اس کے لیے زیادہ آسان ہے. اور آسمانوں اور زمین میں اسی کی صفت اعلیٰ ہے، اور وہی نہایت غالب خوب حکمت والا ہے. اس نے تمہارے سمجھانے کے لیے خود تم ہی میں سے ایک مثال بیان کی ہے کہ ہم نے تمہیں جو رزق دیا ہے، کیا اس میں جس کے تمہارے دائیں ہاتھ مالک ہوئے ہیں شریک ہو سکتے ہیں؟ ہمارے پاس جو ہماری پراپرٹیز ہے، جو ہمیں اللہ نے جو بھی رزق دیا ہے، تو کیا کوئی لونڈی غلام کو ہم اپنا پارٹنر بنا لیتے ہیں کہ تم بھی مالک ہو؟ نہیں نا. اگر کوئی اسکول کا اونر ہے تو وہ کیا کسی پیون کو کہے گا کہ تم بھی اسکول کے اونر ہو، اس میں تم بھی اس میں پارٹنر ہو گئے میرے؟ کوئی ایکول کرے گا؟ ایسا کرے گا؟ نہیں نا. مالک مالک ہوتا ہے، اونر اونر ہوتا ہے، امپلائی امپلائی ہوتا ہے. کہ تم اس میں برابر ہو جاؤ.
کرتے ہیں ایسا کوئی کہ برابر مالک اور غلام برابر ہو جائے؟ کوئی کرتا ہے؟ تم ان سے ایسے ڈرتے ہو جیسے اپنے ہمسر لوگوں سے. اسی طرح ہم اپنی آیات ان لوگوں کے لیے کھول کھول کر بیان کرتے ہیں جو عقل رکھتے ہیں. اوکے. تو انسان تو ڈرتا ہے کہ کہیں میری کرسی کوئی چھین نہ لے. انسان اتنا ایک دوسرے سے ڈرتے ہیں، کوئی نظر نہ لگا دے، کوئی چھین نہ لے ہم سے، وغیرہ وغیرہ. تو برابر تو کوئی بھی نہیں ہوتے. تو کیسے مطلب خالق کیسے انسان مخلوق اور خالق کو ایکول کر سکتا ہے؟ اور جس طرح خالق کی عبادت ہونی چاہیے اس طرح کیسے کسی مخلوق کی عبادت کر سکتے ہیں؟ کیسے اللہ کے لیول کے تک کسی مخلوق کو لا سکتے ہیں؟ نہیں نا. بلکہ جن لوگوں نے ظلم کیا انہوں نے بغیر علم کے اپنی خواہشوں کی پیروی کی. یعنی جو شرک کرتے نا، کیوں کرتے؟ خواہشوں کی پیروی کر رہے ہیں. پھر جسے اللہ تعالیٰ نے گمراہ کر دیا ہو اسے کون ہدایت دے سکتا ہے؟ اور ان کے لیے کوئی مدد کرنے والا نہیں. اللہ زبردستی کسی کو گمراہ نہیں کرتا ہے. پہلے ان تک دعوت جاتی ہے، جب وہ اس دعوت کو ٹھکرا دیتے ہیں، انکار کر دیتے ہیں، جھٹلا دیتے ہیں، اور ضد اور ہٹ دھرمی کے ساتھ تکبر کرتے ہوئے اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھ کر اسی گناہوں میں پڑے رہتے ہیں، اور پھر آہستہ آہستہ ان کے دل سخت ہو جاتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ دلوں پہ مہر لگا دیتا ہے، پھر اللہ ان کو ہدایت نہیں دیتے. چنانچہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ یکسو ہو کر اپنا رخ دین کے لیے سیدھا رکھیں، اللہ کی فطرت اختیار کرو. آپ دیکھیں اللہ نے ہر بچے کو فطرت پہ پیدا کیا، مسلمان پیدا کیا. تو وہ جو فطرت ہے نا وہ کیسے خراب ہوتی ہے؟ جب بچپن میں جس ماحول میں ہم پلتے بڑھتے ہیں، ہمارے ماں باپ جو ہمارے سامنے ہم جو ماں باپ کو کہتے ہوئے سنتے ہیں یا کرتے ہوئے سنتے ہیں، یا ہمارے رشتے دار، سوسائٹی، پھر ہم اسکولوں میں جاتے ہیں وہاں پہ ہمارے ٹیچرز، اور وہاں پہ ہمارے دوست احباب جو کرتے ہیں، پھر کمیونٹی میں کلچر میں جو چیزیں چل رہی ہے، پھر میڈیا میں جو چیزیں چل رہی ہے، یہ سب کیا کرتے ہیں؟ یہ سب مل کر نا ایک ایسا ہے نا کہ ایک بچہ پیدا ہوا تو وہ صاف ستھرا مسلمان پیدا ہوا ہے. اب اس کے اندر جب یہ غلط چیزیں ماحول سے اور اس کے تجربوں سے اور اس کے ایجوکیشن سے اور اس کے ماں باپ کی پرورش کے ذریعے سے جو چیزیں اندر جاتی ہے، اوکے، تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس کا آہستہ آہستہ وہ فطرت سے ہٹ جاتا ہے. پھر اس کی سوچ جیسی ہونی چاہیے صحیح فطرت پہ رہیں گے تو سوچ کیا رہے گی؟ کہ اللہ ایک ہے، کیونکہ عہد الست اللہ نے لیا ہے نا. فطرت پہ ہر انسان کے اندر شرم و حیا ہے نا، یہ ساری چیزیں فطرت کا حصہ ہے جو اللہ نے فطرت میں رکھا ہے، نیچر میں رکھا ہے اللہ نے. تو اللہ کی فطرت جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا ہے، وہ کیا ہے؟ یہ جو دین اسلام ہے نا یہ فطرت کے مطابق ہے. یہ دین ہم کو ہماری فطرت کے حساب سے دیا گیا. جب ہم دین اسلام پہ چلتے ہیں نا تو ہم فطرت پہ ہوتے ہیں. جب ہم دین اسلام سے ہٹتے ہیں نا تو فطرت سے ہٹ جاتے ہیں. تو اللہ کی تخلیق میں تبدیلی نہیں ہو سکتی. اللہ تو ہر کسی کو فطرت پہ پیدا کرتا ہے. لیکن لوگ کیا کرتے ہیں؟ جیسے ایک بچہ مسلمان پیدا ہوا لیکن اس کے گھر والے اگر نان مسلمز ہیں تو وہ اس کو نان مسلم بنا دیتے. تو یہ جو دین ہے یہی سیدھا دین ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. اللہ کی فطرت نہیں بدلتی. آپ دیکھیں اگر کوئی نان مسلم گھر میں پیدا ہونے کی وجہ سے وہ نان مسلم ہے، پھر اس تک جب دین پہنچتا ہے، دین اسلام، اور اگر وہ سچا ہے، دل سے سچا، ٹھیک ہے نا، خود کے ساتھ سچا اگر وہ ہے اور اس کو حق کی تلاش ہے، تو جیسے ہی اسے دین اسلام کی دعوت ملے گی نا تو اس کی فطرت اس کی طرف اٹریکٹ ہو جائے گی اور وہ مسلمان ہو جائے. لیکن اس کے لیے نا خود سے سچے ہونا بہت ضروری ہے. کفار مکہ نے کیوں انکار کیا تھا؟ کیونکہ ان کو بات تو سمجھ میں آ گئی تھی کہ دین صحیح ہے، آپ سب صحیح بتا رہے ہیں، لیکن ان کی وہ جو اکڑ تھی نا، وہ جو ان کی ضد تھی، وہ جو ان کا حسد اور بغض تھا، ان کا وہ جو آبا و اجداد کی محبت تھی، اس چیز نے ان کو ان کو جو رسپیکٹ ملی تھی سرداری، کہ یہ کعبہ کے متوالی ہے، تو ان کو لگ رہا تھا کہ اگر ہم لا الہ الا اللہ پڑھ لیں گے، 360 بت ہٹا دیں گے، تو
ہمارے پاس جو سرداری، جو عزت اور یہ ساری جو چیزیں ہیں، اور ہمارے باپ دادا کی جو وہ لوگ شان بیان کرتے تھے نا، قصے کہانیاں بیان کرتے تھے ان کے سخاوت کا اور یہ سارا کچھ، تو ان کو لگ رہا تھا کہ پھر تو ہمارے باپ دادا بھی غلط ثابت ہو جائیں گے، پھر تو لوگ ہمیں عزت بھی نہیں کریں گے، کیونکہ وہ 360 بت ہم ہٹا دیں گے، تو کیونکہ ان بتوں کی وجہ سے لوگ آتے ہیں، سب نے دور دور سے اپنے اپنے بت لا کے وہاں پہ رکھے ہوئے تھے، تو سرداری چلی جائے گی دنیا کے لحاظ سے وہ لوگ، یعنی کہ ان کو پتا چل گیا تھا کہ آپ سب صحیح ہے، دین اسلام صحیح دین ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے، پھر بھی انکار کیا، کیونکہ وہ لوگ خود کے ساتھ سچے نہیں تھے، ان کو طلب نہیں تھی حق کی، ان کے لیے دنیا زیادہ امپورٹنٹ تھی، دنیا کی وہ جھوٹی شان شوکت، تو اس کی طرف رجوع کرتے ہوئے دین پر قائم رہو، اور تم اس سے ڈرتے رہو، یعنی اللہ سے، ہے نا، مطلب توبہ کرو اور دین پر قائم رہو، نماز قائم کرو، اور ہرگز مشرکوں میں سے نہ ہو، اوکے، اور تم مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ، یعنی جن لوگوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور وہ کئی گروہوں میں ہو گئے، کئی گروہ بن گئے، ہے نا، ابھی دنیا میں کتنے سارے گروپس ہیں نا، الگ الگ ریلیجن کے، اور ہر ریلیجن میں بھی گروپس ہے، تو ہر گروہ کے پاس جو کچھ ہے وہ اسی پر خوش ہے، ان کو لگ رہا ہے وہی صحیح ہے، بدعت کرنے والے بدعت پہ خوش ہیں، شرک کرنے والے شرک پر خوش ہیں، کفر کرنے والے کفر پر خوش ہیں، ہر مطلب اتنے سارے گروپ، حالانکہ اللہ نے ایک ہی دین دیا ہے شروع سے، وہ دین ہے دین اسلام، آدم علیہ السلام کے ٹائم سے ایک ہی دین ہے، ہر نبی نے ایک ہی دین لے کر آئے، دین اسلام، آپ دیکھیں ہمارے انڈیا میں تو کتنے ایسے، یعنی کہ اگر آپ بدھزم کو دیکھیں گے، اگر آپ جینزم کو دیکھو گے، اگر آپ سناتن دھرم کو دیکھو گے، تو آپ کو پتا چلے گا کہ وہ لوگ سب لوگ نا مطلب اس چیز کو مانتے ہیں کہ بت پرستی غلط ہے، پھر بھی بت پرستی کرتے ہیں، پھر بھی مانتے ہیں لیکن پھر بھی کرتے ہیں، پھر اس کے لیے بہانے بناتے ہیں کہ وہ تو ہم صرف اس لیے کرتے ہیں، وہ تو ہم صرف اس لیے کرتے ہیں، سبحان اللہ، اوکے، تو ہر کوئی اپنے پاس جو اپنے دین پہ خوش ہے، چاہے وہ غلط ہو صحیح، تو ایک ہی دین ہے نا، دین اسلام، اور جب لوگوں کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اپنے رب کی طرف رجوع کرتے ہوئے اسی کو پکارتے ہیں، پھر جب وہ اپنی طرف سے انہیں رحمت کا مزہ چکھاتا ہے تو ان میں سے کچھ لوگ اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے لگتے ہیں، تاکہ وہ اس چیز نعمت کی ناشکری کریں جو ہم نے انہیں دی، تو تم فائدہ اٹھا لو، پھر جلد تم جان لو گے، کیا کیا ہم نے ان پر کوئی ایسی دلیل نازل کی ہے کہ وہ ان کے شرک کرنے کو صحیح بتاتی ہو؟ کیا ایسا کوئی اللہ نے پروف اتارا ہے؟ مطلب وداؤٹ پروف، آپ دیکھیے انسان ایک کپڑا بھی سینے جاتا ہے نا، تو وہ دیکھتا ہے کہ لیٹسٹ فیشن کیا ہے، اس حساب سے بہت دماغ چلا کر کپڑے کی کوالٹی دیکھتے ہیں، برانڈ دیکھتے ہیں، اور سٹائل دیکھتے ہیں، کیا کچھ نہیں کرتے، ایک کپڑا سینے کے لیے اتنی محنت کرتے ہیں، لیکن جب بات دین کی آتی ہے نا، وہ ہمارے باپ دادا جو کرتے تھے ہم وہی کر رہے ہیں، بس ہمیں نہیں پتا کہ صحیح ہے یا غلط، بٹ ہمارے باپ دادا کرتے تھے نا، بس ہم وہ مانتے ہیں، تو باپ دادا جو کپڑے پہنتے وہی کپڑے پہنتے ہو، باپ دادا جس گھروں میں رہتے تھے وہی گھر میں رہتے ہو، وہ سب آپ کو، اس میں آپ کو دماغ چلانا ہے، لیکن جب بات دین کی آتی ہے اس میں دماغ نہیں چلانا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں یہاں پہ کہ اور جب ہم لوگوں کو اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو وہ اس پر خوش ہوتے ہیں، اور اگر ان کے ہاتھوں کے آگے بھیجے ہوئے کمائی کی وجہ سے، یعنی انہوں نے آگے جو گناہ بھیجا نا، انہوں نے آگے جو انہوں نے غلط کیا پاسٹ میں، اس کی وجہ سے کوئی مصیبت انہیں آ لے تو وہ فوراً نا امید ہو جاتے ہیں، میں ہی کیوں، میں ہی ملی تھی کیا، میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے ہمیشہ، اللہ مجھے ہی کیوں یہ سب چیزوں سے گزارتے ہیں، آپ دیکھیے سبحان اللہ، اب فار ایگزامپل اگر کوئی اپنے بچوں کو یہ بول کے پرورش کر رہے ہیں کہ بیٹا پڑھ لکھ کے پیروں پہ کھڑے ہو جاؤ، پتہ نہیں تمہارا لائف پارٹنر کیسا رہے گا، پتہ نہیں سسرال کیسا ملے گا، تو اگر تم میری طرح جھیلنا نہیں، تم نکل جانا اپنا، اگر ذرا بھی تمہیں تکلیف ہوگی تو تم چھوڑ کے آ جانا، ہم تمہیں سپورٹ کریں گے، تو وہ آلریڈی اسی انٹینشن سے جاتی ہے کہ میں جو ہے میں اپنے پیروں پہ کھڑی ہوں، اور میں بھلے کسی کی رسپیکٹ نہ کروں، بھلے کسی کی خدمت نہ کروں، بھلے کسی سے محبت نہ کروں، بھلے کسی کے لیے باعث سکون نہ بنوں، لیکن مجھے سب کچھ ملنا چاہیے، میرے رائٹس اگر نہیں ملیں گے میں نکل جاؤں گی،
پھر اس کے بعد میں جب اس بچی کا گھر ٹوٹتا ہے تو ماں کہتی ہے کہ ہمارے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے؟ تو تم نے بچپن سے اس کی پرورش ہی یہ بول بول کے کی تھی. کبھی کبھار کبھی کبھار نا، دیکھیے اگر ہمارے پر کوئی مصیبت آتی ہے نا، اس میں نا دو ریزن ہو سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ ہم سے کوئی پہلے غلطی ہوئی ہے، وہی ہمارے آگے آئے. اوکے. اس میں ہمارا کچھ رسپانسبلٹی رہتا ہے، کہ ہمارا کنٹریبیوشن رہتا ہے اس میں، کہ جس کی وجہ سے وہ چیز پھر کانسیکوینس کے طور پہ ہوئی. اور کبھی کبھار کیا ہوتا ہے کہ ہم نے غلط نہیں کیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو آزما رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں، اگر ہم غافل ہو رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے قریب کرنا چاہتا ہے، یا ہمارے جنت کے درجات بلند کرنا چاہتا ہے. اٹ کین بی دونوں دونوں، یعنی کہ دونوں پاسبلٹیز ہے. بٹ ہم کو ضروری یہ چیز ہے کہ کوئی بھی مصیبت جب اللہ نہ کرے کہ کبھی ہم پر مصیبت آئے، لیکن اگر آئے تو یہ دیکھنا ہے کہ میری کمی کہاں ہوئی، میرا اس میں کیا رسپانسبلٹی ہے، میرے ہاتھوں نے آگے کیا بھیجا تھا. اوکے. اور یہ چیز نا مجھے میرے رشتے میں جب کھٹاس آئی تھی میرے شوہر کے ساتھ نا، تو ایک ہوتا ہے نا کہ یوزلی میاں بیوی کو کیا لگتا ہے، شوہر کو لگتا ہے میں صحیح ہوں، بیوی کو لگتا ہے میں صحیح ہوں. اوکے. ہمیں اپنا آپ صحیح ہی لگتا ہے، اور ہم اپنے ماں باپ سے بات کریں گے نا تو ان کو بھی اپنا بچہ صحیح لگتا ہے کہ میرا بچہ تو صحیح ہی ہے. ٹھیک ہے. لیکن جب تک ہم بیٹھ کے یہ سوچنے کے لیے تیار نہ ہوں کہ ہم دونوں کا آپس میں کس کی کیا، کہاں کیا کیا غلطی ہوئی. اوکے. اور پھر اس رسپانسبلٹی کو لے کر وہاں پہ کیا کریکشن کرنا ہے، اگر ہم وہ کریکشن نہ کریں تو پھر پوری زندگی روتے رہیں گے. اور اس کی وجہ اللہ نہیں ہے. اللہ ہمیں کوئی سزا نہیں دے رہا ہوتا ہے، وہ ہمارے ہی ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے جو ہمیں سمجھ نہیں آ رہا ہوتا. اسی طرح آپ دیکھیں آج کتنے کتنے مائیں ہیں اپنے بچوں کو موبائل دیتی ہیں ہاتھ میں اور کھانا کھلاتی ہیں، اور کہتی ہے میرا بچہ سنتا ہی نہیں، میرا بچہ سنتا ہی نہیں، بغیر موبائل کے تو وہ کھانا ہی نہیں کھاتا. تو میری بہن وہ موبائل دیا کس نے؟ بچے کو کس نے عادت ڈالی موبائل ہاتھ میں دے کے کھانا کھلانے کی؟ نہیں، میرا بچہ ہی ایسا ہے. یعنی ماں اپنی رسپانسبلٹی لینا ہی نہیں چاہتی. میں ایک دفعہ کاؤنسلنگ کر رہی تھی، تو ایک جو بہن جن کی میں کاؤنسلنگ کر رہی تھی، تو انہوں نے کہا کہ کیا ہوتا ہے نا باجی، گھر میں ہم کھانے پینے کی چیزیں لا کے رکھتے ہیں، لیکن میرے بچوں کا جو ہے ویٹ بڑھ رہا ہے تو میں روکتی ہوں ان کو. تو اس طرح سے مطلب میں پھر پریشان ہو جاتی ہوں. میں ان کا خیال رکھتی ہوں لیکن وہ خود کا خیال نہیں رکھتے. اوکے. تو میں نے ایک ہی کوشچن کیا کہ ٹھیک ہے آپ ان کا خیال رکھتے ہو، وہ خود کا خیال نہیں رکھتے، اور وہ آپ کو ڈر لگتا ہے کہ کہیں وہ اوور ایٹنگ کر کے ان کا ویٹ پٹ آن نہ ہو جائے جس کی وجہ سے ان کو تکلیف نہ ہو جائے. تو وہ جو چیزیں آپ لا کے رکھتی ہو، لایا کس نے، دیا کس نے، آپ اتنا لا کیوں رہے ہو کہ جس سے وہ اوور ایٹنگ کرے؟ ہم اپنی رسپانسبلٹی لینے تیار نہیں ہوتے، ہم اپنی آسانیاں دیکھ رہے ہوتے کہ کون بار بار بازار جائے گا، ایک ہی بار لا کے رکھ لیتی ہوں. جب ہم سامان خریدنے جاتے ہیں ہم محبت میں خریدتے ہیں، میرے بچے کو یہ پسند ہے، میرے بچے کو یہ پسند ہے، چلو یہ لے لیتی ہوں، یہ لے لیتی ہوں، رکھا رہے گا تو کھاتے رہیں گے، کبھی آڑے ٹائم میں کام آ جائے گا. یہ سب سوچ کے ہم بڑا اچھا اچھا سوچ کے لیتے ہیں، بڑے محبت سے لیتے ہیں. پھر اس کے بعد میں کیا ہوتا ہے، پھر ہم اسی چیزوں پہ پریشان ہو رہے ہوتے ہیں. میرا بچہ میٹھا بہت کھاتا ہے، میٹھا کھانے کی وجہ سے اس کے دانتوں میں پرابلم ہو گیا. تو میٹھا اگر وہ بہت کھاتا ہے تو وہ میٹھا اس کو لا کے کون دے رہا ہے؟ ہوں. بچہ تو کماتا نہیں ہے نا کہ وہ میٹھا کھائے خرید کے، اس کے پاس تو پیسے نہیں ہوتے. تو اس کے پاس میٹھا کھانے کے لیے پیسے کہاں سے آ رہے ہیں، یا وہ میٹھا کہاں سے آ رہا ہے؟ تو ہم کیا کرتے ہیں نا، ہم اپنی ذمہ داری سے پلہ جھاڑ رہے ہوتے ہیں ہمیشہ. ہم ہمیشہ اپنے آپ کو صحیح سمجھ رہے ہوتے ہیں. ہم یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ میرے ہاتھ نے آگے کیا بھیجا. اوکے. تو آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں. یہ تو یہاں پر تو یہ کافروں کے بارے میں آ رہا ہے. میں آپ لوگوں کو اسی لیے ڈے ٹو ڈے لائف کی جو ایگزامپلس بتاتی ہوں تاکہ ہم بھی اپنا جائزہ لیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، ہمارے معاملات میں ہم کو کیا کرنا چاہیے. کیونکہ ہر
آیت ہمارے لیے میسج ہے، اس میں ہمارے لیے سبق ہے. یہ قرآن ہم پڑھتے ہیں، ہم مسلمان، ہم اس کو مانتے ہیں. تو اس میں ہمارے اصلاح کے لیے کیا ہے وہ ہمیں دیکھنا ضروری ہے. اور اس لیے میں پھر آپ لوگوں کو ڈے ٹو ڈے لائف سے ایگزامپلس دیتی ہوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے کہ اوکے اگر یہ میں میرے لیے ایز اے میسج اس پر میں غور کروں تو کس طرح میں نے غور کرنا. یہ تو بہت آسان ہوتا ہے نا یہ سوچنا کہ یہ آیت اس کے لیے، فلاں کے لیے، یہ یہودیوں کے لیے، یہ عیسائیوں کے لیے، یہ کافروں کے لیے آیت آئی ہے. آپ دیکھیں ابھی تک موسٹلی قرآن کو اسی طرح سمجھا جاتا تھا کہ ہر آیت کو یہ سوچا جاتا تھا کہ یہ تو ان کے لیے آئی ہے، یہ ہمارے بارے میں نہیں. ٹھیک ہے، ڈیفینیٹلی خاص تو وہ ان کے لیے ہے، بٹ اس کے اندر جو ہڈن میسج ہے اس میں ہمارے لیے بھی تو کچھ عبرت ہے نا. ہمارے لیے بھی تو اس میں کچھ سیکھ ہے نا، نصیحت ہے نا. وہ نصیحت تو ہم نے لینا ہے نا. جو وہ لوگ کر رہے وہ ہم نے نہیں کرنا ہے نا. تو اور جب ہم لوگوں کو اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو وہ اس پر خوش ہوتے ہیں. اور اگر ان کے ہاتھوں کی آگے بھیجی ہوئی کمائی کی وجہ سے کوئی مصیبت انہیں آ لے تو وہ فوراً نا امید ہو جاتے ہیں. کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے رزق کشادہ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہے تنگ کر دیتا ہے. بلا شبہ اس فراخی و تنگی میں ان لوگوں کے لیے عظیم نشانیاں ہیں جو ایمان لاتے ہیں. لہٰذا آپ قرابت دار کو اس کا حق دیں اور مسکین اور مسافر کو بھی. یہ ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو اللہ تعالیٰ کا چہرہ چاہتے ہیں، یعنی اللہ کی رضا جو لوگ چاہتے ہیں. اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں. آپ دیکھیں نمبر 1 پہ جو ہمارے صدقات اور خیرات کے جو حقدار ہے وہ ہمارے رشتہ دار ہے، کیونکہ ہمیں دوہرا اجر ملے گا اس میں. اور الحمدللہ ہم نے زکوٰۃ اور روزے اور زکوٰۃ کے مسائل میں کافی ساری حدیثیں اس سے ریلیٹڈ پڑھے ہیں کہ کیا فائدے صدقے خیرات کے. اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے اور کافی کچھ سبحان اللہ. اور تم سود پر جو قرض دیتے ہو تاکہ وہ لوگوں کے مالوں میں شامل ہو کر بڑھے تو وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں نہیں بڑھتا. اور تم اللہ کا چہرہ چاہتے ہوئے جو کچھ بطور زکوٰۃ دیتے ہو تو ایسے لوگ ہی اپنا مال کئی گنا بڑھانے والے ہیں. آپ دیکھیں زکوٰۃ دینے سے، صدقہ خیرات کرنے سے ہمارا مال بڑھتا ہے، جبکہ جو لوگ سود لیتے ہیں ان کا مال گھٹتا ہے، اللہ مٹاتا ہے اس کو. اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، پھر اس نے تمہیں رزق دیا، پھر وہ تمہیں مارے گا، پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا. کیا تمہارے شریکوں میں سے کوئی ہے جو ان کاموں میں سے کچھ بھی کر سکے؟ اللہ تعالیٰ اللہ ان کے شریک ٹھہرانے سے پاک اور اعلیٰ ہے. خشکی اور تری میں لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے فساد ظاہر ہو گیا ہے. لوگوں کے گناہوں کے وجہ سے زمین پر اور سمندر میں فساد برپا ہو گئے. لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے، لوگوں کے ظلم زیادتی کی وجہ سے، کرپشن کی وجہ سے. تو لوگوں کا آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ، اگر ہم دیکھیں کہ آج انسان اتنا سیلفش ہو چکا ہے کہ نہ وہ انوائرمنٹ کا سوچتا ہے، نہ وہ مطلب ہماری وجہ سے جو پولوشن ہو رہا ہے، ہماری وجہ سے جو انوائرمنٹ کو پرابلمز ہو رہے ہیں، ہم جو ڈیفورسٹیشن کرتے ہیں اس کے وجہ سے آکسیجن کم ہو رہا ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ زیادہ ہو رہا ہے، زہریلی ہوا زیادہ ہو رہی ہے، اور صاف ستھری صحت مند جو ہوا ہے وہ کم ہو رہی ہے. لیکن آپ دیکھیں کون کس کو اس کی فکر ہے؟ ہم سب کو بس ایک ہی فکر ہے کہ ہم کیسے کمائیں اور کیسے جو ہے آرام کی ایک زندگی جئیں بس. اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ خشکی اور تری میں لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے فساد ظاہر ہو گیا ہے تاکہ اللہ انہیں ان کے بعض اعمال کا مزہ چکھائے جو انہوں نے کیے، تاکہ وہ ہدایت کی طرف رجوع کریں. آپ دیکھیں کورونا بھی جب آیا تھا تو وہ انسانوں کے غلطی کی وجہ سے ہوا. وہ جو اللہ کی پکڑ آئی وہ انسانوں کی اور انسانوں کی غلطی کی وجہ سے بہت ساری ایسی چیزیں ہو رہی ہے. لیکن پھر اس کے بعد میں آپ دیکھیں انسان اپنی غلطی چھپاتا ہے اور ہر چیز کو یہ سوچ کے ٹال دیتا ہے کہ یہ تو ہوتا رہتا ہے. وہ ہمارے بچپن میں بھی نا وہ ڈائریا ہوا تھا، کولیرا ہوا تھا اور بہت سے لوگ ختم ہو گئے تھے، ملیریا ہوا تھا بہت سے لوگ ختم ہو گئے تھے. یہ تو ہوتا ہی رہتا ہے، یہ تو ہر 100 سال میں ایک کچھ نہ کچھ ایک چیز ایسی ہوتی ہے. ایسا کہہ کے لوگ ٹال دیتے، لوگ عبرت نہیں لیتے. لوگ یہ نہیں سوچتے ہیں کہ ہم نے کیا غلطی کی جس کی وجہ سے یہ چیزیں ہو رہی.
تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ تاکہ اللہ انہیں ان بعض اعمال کا مزہ چکھائے جو انہوں نے کیے، تاکہ وہ ہدایت کی طرف رجوع کرے۔ اللہ تعالیٰ کیوں، جب انسان اپنے آپ کو انسٹاپیبل سمجھتا ہے نا کہ مجھے تو کوئی روک ہی نہیں سکتا، ہم تو چاند پر پہنچ گئے، ہم تو مارس پہ پہنچ گئے، ہم تو سائنس اور ٹیکنالوجی میں اتنے آگے بڑھ گئے، ہم تو ایجوکیشن میں اتنے آگے بڑھ گئے، ہم تو بیماریوں کے جو علاج ہے اس میں اتنے آگے بڑھ گئے، تو اللہ تعالیٰ نے، آپ دیکھیں کس طرح سے جب انسان خود کو بہت بڑی چیز سمجھنے لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسی چیزیں پھر ڈالتا ہے انسان کے اوپر جس سے اس کو احساس ہوتا ہے کہ اللہ ہے، رسی اس کے ہاتھ میں، سب کے پیشانی کے بال اس کے ہاتھ میں۔ جب کورونا آیا، سپر پاور کنٹریز، موسٹ ڈیولپڈ کنٹریز مل کے اس کورونا کا علاج ڈھونڈ رہے تھے، پھر بھی ان کو 6-10 مہینے لگ گئے، 1 سال لگ گیا، 2 سال لگ گیا، تقریباً 2 سال۔ بڑے بڑے ملکوں کے لیڈرز نے گھٹنے ٹیک دیے، سائنس ٹیکنالوجی سب ہوتے ہوئے بے بس ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نا یاد دلاتا ہے انسان کو کہ میں ہوں، بھولو مت یہ چیز، اور سارا کنٹرول میرا ہے، تاکہ انسان رجوع کرے، اللہ کے پاس پلٹ کر آئے۔ آپ کہہ دیجئے تم زمین میں چلو پھرو، پھر دیکھو ان لوگوں کا کیسا انجام ہوا جو ان سے پہلے تھے، ان کے اکثر مشرک ہی تھے۔ آپ دیکھیے انسان اتنا بزی رہتا تھا، اتنا بزی رہتا تھا کہ لوگوں کے پاس نماز قرآن کا بھی ٹائم نہیں ہوتا تھا۔ اللہ نے کورونا میں 2 مہینہ لاک ڈاؤن میں سب کو گھر میں بٹھا دیا، جو عید میں بھی چھٹی نہیں کرتے تھے نا ان کو بھی بٹھا دیا گھر میں کہ بیٹھو 2 مہینہ، تمہارے پاس بیوی بچوں کے لیے ٹائم نہیں ہے، تمہارے پاس اللہ کے لیے ٹائم نہیں ہے، مسجدیں جب کھلی تھی تو تمہارے پاس مسجد میں جانے کا ٹائم نہیں ہے، مسجدیں بند، لوگوں کو اللہ نے گھر میں 2 مہینہ کیا ہوتا ہے، لیکن اللہ نے احساس دلایا انسان کو کہ اللہ قادر ہے ہر چیز پر، اگر اللہ چاہے نا انسان گھر سے باہر نہیں نکل سکتا۔ آپ کہہ دیجئے تم زمین میں چلو پھرو، پھر دیکھو ان لوگوں کا کیسا انجام ہوا جو ان سے پہلے تھے، ان کے اکثر مشرک ہی تھے۔ آپ اپنا رخ درست دین کی طرف سیدھا رکھیں، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جس کے لیے اللہ کی طرف سے ٹلنا نہیں ہے، مطلب قیامت آ کے رہے گی۔ اس دن وہ مومن اور کافر الگ الگ ہو جائیں گے، جس جس شخص نے کفر کیا تو اس کے کفر کا وبال اسی پر ہوگا، اور جنہوں نے نیک عمل کیے تو وہ اپنے ہی لیے راہ ہموار کر رہے ہیں۔ کوئی کسی پہ احسان نہیں کر رہا، جو نیکی کر رہا ہے وہ اپنا ہی جنت میں جانے کا راستہ آسان کر رہا ہے، وہ خود کے اوپر احسان کر رہا ہے، کسی اور پر نہیں، کیونکہ خود کے لیے وہ اچھا کر رہا ہے، اور اگر کوئی نافرمانی کرے تو وہ خود ہی کا برا کر رہا ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو اپنے فضل سے جزا دے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے۔ بلا شبہ کافروں کو پسند نہیں، اللہ تعالیٰ کافروں کو پسند نہیں کرتا، اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ وہ بشارت دینے والی ہوائیں بھیجتا ہے، اور تاکہ وہ تمہیں اپنی رحمت کا مزہ چکھائے، اور تاکہ اس کے حکم سے کشتیاں چلیں، اور تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو، اور تاکہ تم شکر کرو۔ اب دیکھیں ہواؤں کا کتنا بڑا رول ہے، ہواؤں کے ذریعے سے کتنا، یہ جو ونڈ انرجی ہے، سولار انرجی ہے، یہ جو آپ دیکھیں ہوا کے رخ کے وجہ سے چاہے ایروپلین ہو، چاہے وہ کشتی ہو، ان سب کا چلنا کتنا اللہ تعالیٰ آسان کرتا ہے۔ اللہ کی رحمتیں، یہ نشانیاں ہیں۔ اللہ بادلوں کو چلاتا ہے ہواؤں کے ذریعے، اور بلا شبہ ہم نے آپ سے پہلے کئی رسول ان کی قوموں کی طرف بھیجے، پھر وہ ان کے پاس روشن دلائل لے کر آئے، مگر انہوں نے انہیں جھٹلایا۔ پھر جن لوگوں نے جرم کیے تھے ہم نے ان سے انتقام لیا، اور مومنوں کی مدد کرنا ہم پر لازم ہے۔ آپ دیکھیے بھلے اللہ تعالیٰ نافرمانوں سے انتقام لیتا ہے، لیکن ایمان والوں کی اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے، یہ اللہ نے اپنے اوپر لازم کیا ہے کہ اللہ ایمان والوں کی مدد کرے گا، ان کو نجات دے گا۔ اللہ وہ ذات ہے جو ہوائیں بھیجتا ہے، پھر وہ بادل اٹھاتی وہ بادل اٹھاتی بھڑکاتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ اسے آسمان میں جس طرح چاہتا ہے پھیلاتا ہے، اور وہ اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے، پھر آپ بارش دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر سے نکلتی ہے، پھر جب وہ اپنے بندوں میں سے جن پر چاہتا ہے بارش برساتا ہے تو اس وقت وہ خوش ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں پہ پورا واٹر سائیکل بتایا گیا ہے کہ یہ جو واٹر سائیکل ہے کس طرح سے ہوتا ہے، اوکے، کس طرح اللہ تعالیٰ پہلے
یعنی کہ پہلے سورج کی تپش سے بھاپ بن کر جو پانی اوپر جاتا ہے ایواپریٹ ہوتا ہے، پھر وہ آہستہ آہستہ سے بادل بنتے ہیں جوائنٹ ہو کر، اور پھر بعد میں اتنا بھاری بادل کو ہوا چلاتے ہیں، ٹنوں ٹن پانی اس کے اندر ہوتا ہے، لیکن وہ کیسے ہوتے ہیں؟ جیسے مطلب ایک دم سافٹ نا، مطلب ان کو دیکھو بادل میں سے جب پلین بھی جا رہا ہوتا ہے یا کوئی چیز، تو پتہ نہیں چلتا کہ اس میں پانی ہے، لیکن پھر اس کے بعد میں آپ دیکھیں کیسا نا اللہ تعالیٰ نے پورا وہ جو نظام ہے، آپ لوگ ضرور سائنس میں نا یہ جو واٹر سائیکل ہے اس کو ضرور پڑھیے کہ کیسے یہ جو رین کا جو پروسیس ہے، بارش برسنے کا، وہ پورا اللہ کا جو نظام ہے وہ کیسا ہے۔ اور بہت شکر کی بات ہے نا کہ الحمدللہ اللہ نے یہ سب کچھ اتنا آٹومیٹک رکھا ہے، ہم سے نہیں کہا کہ تم بناؤ بادل اور تم برساؤ، ہمارے ہمارے بس کی بات نہیں تھی، یہ اللہ کا احسان ہے ہم پر کہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ قدرتاً کرتا ہے، اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ اور اگرچہ ان پر بارش برسائے جانے سے قبل، اس بارش کی خوشی سے پہلے وہ نا امید ہو رہے تھے۔ انسان کا کیا ہوتا ہے، بہت دیر تک بارش نہیں آتی تو بہت ایک دم اس کا دل وہ ہو رہا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں ہوگی یا نہیں بارش، کیا ہوگا، اس سال بھی بارش نہیں ہوئی، کیسے کھیتی اگر نہیں ہم سیراب کر سکے پانی سے تو پھر کیا ہوگا، کتنا وہ پریشان رہتا ہے۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کس طرح بارش بھیج کر اپنی رحمت سے اس کی پریشانی کو دور کرتے ہیں۔ چنانچہ آپ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے آثار کی طرف دیکھیں، وہ زمین کو اس کی موت اور ویرانی کے بعد کیسے زندہ آباد کرتا ہے۔ بے شک وہ ضرور مردوں کو زندہ کرنے والا ہے، اور وہ ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ اور اگر ہم تند اور تیز ہوا بھیج دیں، مطلب ایک ہوتی ہے نا رحمت والی ہوا، ایک ہوتی ہے ایسی ہوا جو تہس نہس کرنے کے لیے آتی، پھر وہ اس کھیتی کو زرد زرد پڑتی دیکھیں تو اس کے بعد وہ ضرور ناشکری کرنے لگتے ہیں۔ آپ دیکھیں ابھی کیلیفورنیا میں جو آگ لگی تھی، وہ آگ کو انسان کنٹرول کیوں نہیں کر پا رہا تھا، اور کیوں وہ پھیلتی چلی جا رہی تھی؟ کیونکہ ہوائیں بہت تیز تھی، اس وجہ سے۔ سبحان اللہ، اللہ چاہے تو ٹھنڈی میں، یعنی کہ کیونکہ یہ برف باری کا ٹائم تھا وہاں پر کیلیفورنیا میں جب آگ لگی تو ایک دم سیویئر کولڈ تھا، پتے جھڑ چکے، آٹم کے بعد میں سیویئر کولڈ آیا، اللہ نے ایسی ہوا چلائی کہ اس برف کے کنڈیشن میں اللہ نے آگ لگا دی، اور وہ آگ کنٹرول نہیں ہو رہی ہے، پھیلتی چلی جا رہی۔ مطلب بہت عبرت ہوئی اس واقعے میں جو ابھی حال میں ہوا، بہت عبرت ہے ہمارے لیے، بڑے بڑے مالدار لوگوں کے گھر تباہ ہوگا۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بلا شبہ آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، اور نہ آپ بہروں کو اپنی پکار سنا سکتے ہیں جبکہ وہ پیٹ پھیر کر لوٹ جائیں، اور نہ آپ اندھوں کو ان کی گمراہی سے ہدایت کی طرف لا سکتے ہیں، آپ تو صرف انہیں سنا سکتے ہیں جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں، لہٰذا وہی فرما بردار ہے۔ اب آپ دیکھیں جو بھی اس طرح کے حادثات ہوتے ہیں، یہ سب دیکھ کر عبرت حاصل کر کے ایمان لانے کا کام کون کرتے ہیں؟ جو غور و فکر کرے نا، جن کے اندر عاجزی ہو۔ لیکن جو اندھے بہرے اور مردے، یعنی ان کا دل مر چکا ہے، وہ زندہ ہے لیکن ان کا ضمیر مر چکا ہے، ضمیر بتاتا ہے کہ دیکھو یہ اللہ تعالیٰ یہ سب کچھ کر رہے ہیں، اللہ ہی مالک اور خالق ہے، لیکن انسان کیا کرتا ہے؟ اپنے ضمیر کی آواز کو کچل کر، اس کو مار کر کیا کہتا ہے انسان زبان سے؟ کہ یہ تو سب قدرت ہے، یہ تو نیچر۔ سبحان اللہ، بٹ وہ نیچر کو بنایا کس نے؟ اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہیں کمزوری کی حالت سے پیدا کیا، پھر اس نے کمزوری کے بعد قوت دی، پھر اس نے قوت کے بعد کمزوری اور بڑھاپا دیا، وہ جو چاہے پیدا کرتا ہے، اور وہ خوب جاننے والا، بڑی قدرت والا ہے۔ اور جس دن قیامت قائم ہوگی، مجرم قسمیں کھائیں گے کہ وہ دنیا میں گھڑی بھر کے سوا نہیں ٹھہرے، اسی طرح وہ دنیا میں بہکے رہے، گھڑی بھر کی زندگی کے لیے سدھرنے کے بجائے بہکے رہے۔ انسان چاہ کے بھی نا اپنے آنے والے بڑھاپے کو نہیں روک سکتا، لیکن انسان یہ بھی نہیں سوچتا ہے کہ یہ کس کے قبضہ قدرت میں ہے کہ میری عمر بڑھ رہی ہے اور پھر میں بڑھاپے کی طرف جا رہی ہوں۔ کیا ہم سوچتے ہیں؟ اور جن لوگوں کو علم اور ایمان دیا گیا ہے وہ کہیں گے یقیناً تم تو جیسے کہ اللہ کی کتاب لوح محفوظ میں ہے، دوبارہ اٹھانے کے دن قیامت تک ٹھہرے رہے، چنانچہ یہی دوبارہ اٹھنے کا دن ہے، اور لیکن تم تو اسے حق نہیں جانتے تھے۔ یعنی قیامت کے روز ایک کافر کو تو شوق ہوگا کیونکہ وہ مانتا ہی نہیں تھا، لیکن جو
علم والے ہوں گے نا، اللہ نے جن کو علم دیا اور ایمان دیا، وہ کہیں گے کہ یہ تو اللہ نے کہا ہی تھا نا کہ قیامت ہوگی، تو یہ وہی دن ہے۔ چنانچہ جن لوگوں نے ظلم و زیادتی کی اس دن ان کی معذرت یعنی ان کے ایکسکیوزز، ان کی سوری کوئی نفع نہ دے گی، اور نہ ان سے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کہا جائے گا۔ اور بلا شبہ ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہر مثال بیان کر دی ہے، اور اگر آپ ان کے پاس کوئی نشانی لائیں تو جن لوگوں نے کفر کیا وہ ضرور کہیں گے تم تو جھوٹے ہو، نعوذ باللہ۔ یعنی آپ دیکھیے، کافروں کے پاس جب انبیاء آتے ان کو پیغام پہنچاتے تو وہ لوگ حق کو مانتے نہیں تھے، اور یہ کہہ کے جھٹلا دیتے تھے کہ یہ تو جادو ہے، یہ تو جھوٹ ہے، یہ تو باطل ہے، حالانکہ وہ خود باطل پہ ہوتے تھے۔ اسی طرح اللہ ان لوگوں کے دلوں پر جو سمجھ نہیں رکھتے مہر لگا دیتا ہے۔ تو مہر اللہ کب لگاتا ہے دلوں پر؟ جب حق ان کے پاس آتا ہے اور وہ حق کو جھٹلا کر نعوذ باللہ اس کو جادو ہے یا کچھ اور نام دیتے ہیں۔ لہٰذا آپ صبر کیجئے، بلا شبہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور آپ کو وہ لوگ ہلکا بے صبرا نہ کر دیں جو یقین نہیں رکھتے۔ تو آپ دیکھیے، صبر ضروری ہے۔ کوئی اگر جھٹلا رہا ہے، نہیں مان رہا ہے، تو بھی صبر کے ساتھ ہم نے اس قرآن پر جمے رہنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہے ہیں کہ آپ صبر کیجئے، کیونکہ اگر آپ صبر نہیں کریں گے تو لوگ آپ کو، مطلب آپ دیکھیے، ایک پرسنالٹی کی خوبی ہے نا، یہ شخصیت کی خوبی ہے جب کسی کے اندر ٹھہراؤ اور صبر ہوتا ہے۔ اگر کسی کی شخصیت میں صبر نہ ہو، ٹھہراؤ نہ ہو، تو پھر لوگ اسے یعنی اس کی جو عزت کرنی چاہیے اس طرح عزت نہیں کرتے، ہے نا۔ جس کے اندر صبر ٹھہرا ہوتا ہے تو لوگ ان کی باتوں کو ویلیو دیتے ہیں اور ان کو بہت رسپیکٹ کرتے ہیں۔ تو ایز ایک لیڈر کے اندر تو یہ چیز بہت زیادہ ہونا چاہیے، اور ہمیں تو ایز اے مسلم جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا تو ہمارے لیے بھی یہ نصیحت ہے، ٹھیک ہے۔ سورہ لقمان، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ بھی حروف مقطعات سے سٹارٹ کیا ہے۔ یہ حکمت والی کتاب کی آیات ہیں۔ یہ جو کتاب ہے کیسی ہے؟ حکمت والی ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ ہر چیز اس میں جو بیان ہے نا وہ پرفیکٹ ہے، جیسی ہونی چاہیے، جس جگہ ہونی چاہیے اسی جگہ ہے، اور ہر احکام جیسے ہونے چاہیے ویسے ایک دم پرفیکٹ۔ ہمیں اگر کوئی بھی نصیحت چاہیے تو قرآن کے ذریعے سے ہمیں نصیحت ملتی ہے نا، ہمیں کوئی بھی ایڈوائس چاہیے، ہمارے مسئلوں کا حل چاہیے تو قرآن کے ذریعے سے ہمیں قرآن پڑھنے سے حکمت آئے گا۔ ہم جب قرآن سے جڑیں گے، قرآن کو پڑھیں گے، سمجھیں گے تو ہمارے اندر بھی حکمت آئے گا، کیونکہ ہم حکمت والی کتاب پڑھ رہے ہیں نا، تو وہاں سے ہمیں رہنمائی ملے گی جو نیکوکاروں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ قرآن کیا ہے؟ نیک لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت۔ جو لوگ نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں، کون ہے المحسنین؟ جن کو قرآن کے ذریعے سے ہدایت اور رحمت ملے گی، جو نماز قائم کرتے ہیں یعنی اللہ کا حق دیتے، بندوں کا حق دیتے، زکوٰۃ دے کر، صدقہ خیرات کر کے، اور آخرت پر ان کو یقین ہے کہ اس سب کا بدلہ ان کو آخرت میں اجر ملے گا، اللہ دے گا۔ یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ اگر ہمیں اپنا جائزہ لینا ہے کہ میں ہدایت پر ہوں یا نہیں، اوکے، تو مجھے یہ دیکھنا ہوگا کہ سب سے پہلے قرآن کے ساتھ میرا کنیکشن کیسا ہے، کیونکہ قرآن نیک لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ اور جب انسان قرآن پڑھتا ہے تو پھر اس کو وہ یعنی کہ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ اس کو زندگی کی حقیقت کہ مجھے یہاں ہمیشہ نہیں رہنا ہے، مجھے آخرت کی تیاری کرنا ہے، اسے اپنی زندگی کا مقصد پتا چلتا ہے، تو وہ حق دینے والا بن جاتا ہے، نماز قائم کرنے والا اور زکوٰۃ ادا کرنے والا بن جاتا ہے نا۔ تو اس سے پتا چلتا ہے کہ ہاں یہ انسان کو ہدایت ملی، اوکے۔ بہت سے لوگ سوچتے ہیں کہ سبحان اللہ، یعنی مسلمان گھر میں پیدا ہوئے ہیں، گھر میں قرآن بھی ہے، لیکن ہم ایک ہی ایکسکیوز دیتے ہیں کہ اللہ ہدایت دے گا تو ہم قرآن پڑھیں گے اور سمجھیں گے، اللہ ہدایت دے گا تو ہم نماز پڑھیں گے، اللہ ہدایت دے گا تو ہم نیک بنیں گے۔ دیکھیے، بے شک اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ اللہ کی ہدایت سے ہی ہم یہ سارے کام کرتے ہیں، لیکن اس ہدایت کو پانے کے لیے بھی ہمیں کوشش کرنا ہے، طلب کرنا ہے تو ملتی ہے۔ ہم زندگی میں جو کچھ بھی پائے ہیں نا، طلب کرنے سے ہی پائے نا۔ کہ جب انسان مال کی طلب کرتا ہے تو وہ اٹھ کے نکل کے مال کمانے کے لیے محنت کرتا ہے،
جب ایک انسان طلب کرتا ہے کہ میں نے بچوں کی اچھی پرورش کرنا ہے، ان کو ایجوکیٹ کرنا ہے، تو وہ اٹھ کے جا کے ان کو اسکولوں میں ایڈمیشن کرواتا ہے، اچھے سے اچھے اسکول میں ان کے لیے ٹیوشنز اویلیبل کرواتا ہے اور کافی کچھ کرتا ہے نا؟ کیوں؟ کیونکہ اس کی طلب ہے. تو نہ چاہتے ہوئے بھی، ٹائم نہیں بھی ہے تو بھی انسان اٹھ کے کرتا ہے. تو اسی طرح جب ہم کو اگر ہدایت چاہیے تو ہمیں اپنے دل کو منا کے اٹھا کے یہ چیزیں کرنی ہوگی تو ہدایت ملے گی. اوکے. اور لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جو دل فریب، غافل کر دینے والے کلام خریدتے ہیں تاکہ وہ علم کے بغیر اللہ کی راہ یعنی دین سے گمراہ کریں اور اس کا مذاق اڑائیں. یہی لوگ ہیں جن کے لیے رسوا کن عذاب. آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نا ایک شخص تھا، اس نے لوگوں کو قرآن سننے سے روکنے کے لیے گانے والیوں کو لے کر آیا تھا، قصے کہانیاں خرید کے لے کر آیا تھا، اور وہ لوگوں کو گانے والیوں کے پاس بلاتا، ان کو قصے کہانیاں سناتا اور کہتا، یعنی کیونکہ اس نے یہ خرید کے لایا تھا یہ ساری چیزیں، اور وہ پھر کہتا کہ کس کی بات زیادہ تمہیں انٹرسٹنگ لگ رہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یا یہاں پہ تمہیں مزہ آ رہا ہے. اس طرح وہ کرتا، اس طرح سے وہ لوگوں دین کا مذاق اڑاتا، قرآن کا مذاق اڑاتا اور لوگوں کو اللہ کے راستے میں آنے سے روکتا. یہی لوگ ہیں جن کے لیے رسوا کن عذاب ہے. ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے رسوا کرنے والا عذاب تیار کر کے رکھا ہے. اب آپ دیکھیں، جب ہمارے پاس بھی دیکھیں یہ ساری چیزیں ڈسٹریکٹ کرنے والی ہے، بٹ ہمیں ان سب ڈسٹریکشنز کو چھوڑ کر، مطلب ان سے فائٹ کر کے، وہ جو نفس کا جہاد ہے نا وہ کر کے، ہم کو اس طرف اپنے آپ کو، اگر موڈ ہو یا نہ ہو، دل کرے یا نہ کرے، طبیعت ٹھیک ہے نہیں ہے، جو بھی حالات ہے، خوشی ہو یا غم ہے، امیر ہے یا غریب ہے، دن یا رات ہے، کچھ بھی ہے، ہمیں اپنے آپ کو اٹھا کے اس طرف لانا ہے. کیونکہ ہمارے لیے بھی ڈسٹریکشنز ابھی تو دن بدن ڈسٹریکشنز بڑھتے جا رہے. اوکے. تو آج بھی ہے لوگ جو ہمارے بچوں کو ڈسٹریکٹ کرنے کے لیے کروڑوں کا وہ لوگ گیمنگ سسٹم بنا رہے ہیں تاکہ ہمارے بچے گیم کھیلتے رہے، نہ پڑھے نہ لکھے، نہ والدین کی فرما برداری کرے، ان کے دماغ خراب ہو جائے اور وہ برباد ہو جائے. یہی وہ لوگ چاہتے ہیں. تو ایسی بہت ساری چیزیں ہیں اگر انسان نوٹ کرے. لیکن ہم نے کیسے بچنا ہے اس سے؟ اس کے لیے ہمیں اٹھ کے کچھ کرنا ہوگا نا. ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھنے سے تو ہم ان چیزوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے. ہم کو اس کے بارے میں سوچ کر، اٹھ کر، ایسے اسٹریٹجیز اپنا کر کے کیا کرنے سے اپنے اوپر ہم نے اپنے پرسنالٹی ڈیولپمنٹ پہ کام کرنا ہے کہ میرے لیے کیا چیز ضروری ہے. اور اسی لیے پھر ہم اس طرح کے ٹریننگز لاتے ہیں، چاہے وہ ریلیشن شپ ماسٹری کی ٹریننگ ہو، چاہے وہ ابھی پیرنٹنگ کا آگے انشاءاللہ رمضان کے بعد آنے والا ہے، تو جو کچھ بھی اس طرح کی چیزیں ہم لاتے ہیں، دین اور دنیا سے کنیکٹڈ سارا کچھ، کہ کیسے ہم اس کو بیلنس کر کے، اللہ کو راضی کر کے، کیسے خوش کر کے، کیسے دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی کیسے حاصل کر سکتے ہیں. اوکے. تو اور جب ایسے شخص پر ہماری آیات تلاوت کی جاتی ہے تو وہ تکبر کرتے ہوئے پلٹ جاتا ہے جیسے اس نے وہ سنی ہی نہیں، گویا کہ اس کے دونوں کانوں میں بہرا پن ہو. چنانچہ آپ اسے دردناک عذاب کی خبر سنا دیں. اب ایسا شخص کیا کرتا ہے؟ اسے قرآن نہیں پسند آتا. جو لوگ میوزک اور کہانیاں سنتے ہیں نا، ناولز پڑھتے ہیں اور سیریلز دیکھتے ہیں، ان کو قرآن میں مزہ نہیں آئے گا، اللہ یہ کہ اللہ جس کو ہدایت دے. لیکن یہ چیز سمجھنے والی ہے. یہاں پہ اللہ نے کیا بتایا کہ جب ایسے شخص پر ہماری آیات تلاوت کی جاتی ہے تو وہ تکبر کرتے ہوئے پلٹ جاتا ہے جیسے اس نے وہ سنا ہی نہیں، گویا کہ اس کے دونوں کانوں میں بہرا پن ہو، بوجھ لگے گا اس کو قرآن سننا. چنانچہ آپ اسے دردناک عذاب کی خبر سنا دیجیے. بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ان کے لیے پر نعمت باغ ہے، یعنی جنت ہے، جنات النعیم، ہمیشہ کی باغات اور نہ ختم ہونے والی نعمتیں، نعمتوں سے بھرے ہوئے باغ، اور ان میں ہمیشہ رہیں گے. یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے اور نہایت وہ نہایت غالب، خوب حکمت والا ہے. اس اللہ نے ستونوں کے بغیر آسمان پیدا کیے، تم انہیں دیکھتے ہو، اور اس نے زمین میں، ایک سیکنڈ نا، مجھے ایک امپورٹنٹ کال آ رہا ہے.
بسم اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو اللہ نے آسمان کو ستونوں کے بغیر پیدا کیا، تم انہیں دیکھتے ہو، اور اس نے زمین میں اونچے اونچے پہاڑ جما دیے تاکہ زمین تمہیں ساتھ لیے ہلنے جلنے نہ لگے، اور اس نے اس میں ہر قسم کے چوپائے پھیلائے، اور ہم نے آسمان سے پانی نازل کیا، پھر ہم نے اس زمین میں ہر قسم کی نفیس اور عمدہ چیزیں اگائیں۔ یہ تو ہے اللہ کی مخلوق، مطلب یہ سب جو اللہ نے پیدا کیا یہ سب کیا ہے؟ اللہ کی مخلوق ہے۔ پھر مجھے دکھاؤ کہ اوروں نے اس اللہ کے سوا جو ہے کیا تخلیق کیا ہے، جن کو تم اللہ کے ساتھ شریک کر رہے ہو جبکہ اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، تو انہوں نے کیا تخلیق کیا ہے؟ کچھ بھی تو نہیں نا، بلکہ ظالم خود کھلی گمراہی میں، جو لوگ شرک کر رہے ہیں وہ لوگ گمراہی میں ہیں۔ اوکے میری بہنوں، بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔